अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज सूरह तौबा से आगाज़ हो रहा है तर्जुमे का। सूरह तौबा भी मदनी सूरत है और आखिर में नाज़िल होने वाली सूरत है। कहा जाता है कि तरतीब में, नुज़ूली तरतीब में इसका नंबर 113 है और आखिरी सूरत सूरह नसर है 114। तो इस सूरत के दो नाम हैं। एक और नाम इसका सूरतुल बरात आता है, यानी इसमें ऐलान बरात किया गया है मुनाफ़िकीन और मुशरिकीन से, तो उसकी बात सामने आएगी इंशाअल्लाह। तो एक नाम इसका सूरह बरात और दूसरा जिससे इसका आगाज़ होता है इसका सूरत का इस लफ्ज़ के साथ, और दूसरा इसका नाम सूरह तौबा है कि इसमें अहले ईमान की तौबा का ज़िक्र आया है। इस सूरत की ख़ुसूसियत यह है कि सूरत के आगाज़ में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी हुई नहीं है। तमाम सूरतों के आगाज़ में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखवाई है। इस बुनियाद पर अहले तफसीर उलमा के मुफस्सिरीन के दरमियान इसमें एक छोटा सा इख्तलाफ है। बाज़ के नज़दीक ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरतों का हिस्सा है और बाज़ के नज़दीक ये दो सूरतों के दरमियान मुमय्यज़, दो सूरतों को अलग अलग करने, मुमय्यज़ करने के लिए लिखा जाता है। यानी सूरत के आगाज़ में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आगाज़ करना है और ये दो सूरतों के दरमियान फ़सल करता है, पता चलता है कि एक सूरत ख़त्म हुई, दूसरी शुरू हुई, लेकिन इसके आगाज़ में बिस्मिल्लाह मौजूद नहीं है। तो इसके बारे में कि ये इसमें बिस्मिल्लाह क्यों नहीं है, इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी एक बड़ी मुनासिब बात इसके यानी अपनी तफसीर में, तफसीर कबीर में लिखी है कि इस वजह सिर्फ इतनी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके आगाज़ में बिस्मिल्लाह नहीं लिखवाई, इसलिए नहीं लिखी गई। बस सिर्फ इससे ये भी पता चलता है कि कुरान मजीद जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमा किया, बताया, लोगों को तहरीर करवाया कि कौन सी सूरत कहाँ से शुरू होगी, कहाँ ख़त्म होगी, इसमें बीच में क्या रखना है, कौन सी आयत कहाँ है, उसके मुताबिक ही काम जारी रहा। इस सूरत के बारे में आपने नहीं बताया, लिहाजा इसके आगाज़ में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी गई है। और बहुत सी बातें हैं जिसका इससे ताल्लुक़ नहीं इस वक्त की गुफ्तगू से। सूरह तौबा में ये 3 तकरीरें हमारे सामने आती हैं, 3 यानी खुतबे इसमें आते हैं सामने। पहली तकरीर आगाज़ से 5वें रुकू तक चलती है। ये इसका ज़माना नुज़ूल ज़िक़ादा 9 हिजरी है, जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक़ादा 9 हिजरी में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अमीर हज बनाकर भेज चुके थे कि वह हज के लिए वहाँ पर जाएँ। आपको ये बात मालूम है कि सन 8 हिजरी के अंदर मक्का फ़तह हुआ था और सन 9 हिजरी के अंदर ये पहला साल है। उसके बाद वो तो मुसलमान तो फिर उसके बाद ग़ज़वा हुनैन के अंदर मसरूफ़ हो गए थे और उसका मामला अलग था। तो ये पहला हज है जिसमें अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अमीर हज बनाकर भेजा गया है। और ये वो हज है कि जो अहले ईमान ने अपने तरीक़े पर किया और मुशरिकीन ने अपने तरीक़े पर किया, यानी दोनों इसके अंदर मौजूद थे। लेकिन इसी में ये आयत नाज़िल हो गई जिसमें बता दिया गया कि आइंदा से मुशरिकीन के लिए पाबंदी है। अब वो न सिर्फ ये कि हज करने के लिए भी नहीं आएंगे, और दूसरी बात ये भी पाबंदी है कि हरम की हुदूद में उनका दाखिला भी बंद किया जा रहा है। यानी एक बहुत बड़ा इक़दाम था जिसका सूरत में जब पढ़ेंगे उस वक्त इसकी बात आएगी सामने। लेकिन ये था कि इसी हज के मौके पर इसका ऐलान किया जाए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बतौर क़ासिद भेजा कि वो जाएँ और जाकर वहाँ पर ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ऐलान करें, यानी ये आयत पढ़कर सुनाएँ कि अब मुशरिकीन के लिए यहाँ पर पाबंदी लगाई जा रही कि अब वो सब ऐलान किए और इस बातें बताएं। दूसरी तकरीर जो इसके अंदर आती है वो रुकू 6 से 9 तक आती है सामने, और ये रजब 9 हिजरी यानी इस पहली तकरीर से पहले ये इस वक्त नाजिल हुई है। तो रजब ये इससे कुछ पहले नाजिल हुई है, तबूक की तैयारी के मौके पर है और इसमें जिहाद की तरगीब दी गई है, मुनाफिकीन को मलामत की गई है। तीसरी तकरीर जो है ये रुकू 10 से इख्तिताम सूरत तक चली गई है और ये ग़ज़वा तबूक से वापसी पर है। ग़ज़वा तबूक एक बहुत अहम ग़ज़वा है। सुलह हुदैबिया के बाद दावत व तबलीग और इस्तेहकाम क़ुव्वत की तदाबीर की जाती रहीं और उसके बाद नतीजे में रमज़ान 8 हिजरी में मक्का भी फ़तह हुआ
اور غزوہ حنین ہوئی اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی، اور بہرحال اس کے بعد جو ہے گویا عرب کے اندر اسلام مستحکم ہو گیا۔ یہ غزوہ تبوک جو ہے یہ باہر دوسرے یعنی عرب سے باہر نکل کر لڑائی کی نوبت تھی جو اس موقع پر آئی ہے۔ اس غزوہ تبوک کے بارے میں آگے بھی بات آئے گی۔ اس کا گویا کہیے کہ اس کی بنیاد پڑ گئی تھی اس وقت میں جب غزوہ موتا ہوئی ہے۔ غزوہ موتا یہ جمادی الاول سن 8 ہجری میں ہوئی ہے، یعنی شرجیل بن عمر جو ہے 1 لاکھ کی فوج لے کر آیا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں سے دستہ بھیجا تھا وہ 3000 مجاہدین پر مشتمل تھا۔ اور جب وہاں جا کے پتہ چلا کہ 1 لاکھ کا لشکر ہے، انہیں پہلے سے معلوم نہیں تھا کہ لشکر کتنی تیاری کے ساتھ آیا ہے، تو جب یہ جا کر معلوم ہوا کہ 1 لاکھ کا لشکر ہے لیکن پھر بھی اہل ایمان نے واپس پلٹنا گوارا نہ کیا، اس لشکر سے ٹکرائے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا جس کا کل ذکر بھی ہوا تھا تھوڑا سا، کہ پسپائی ہوئی تھی، منظم پسپائی اس کے اندر اختیار کی گئی تھی، یعنی حکمت عملی کے تحت۔ تو بہرحال جب یہ ٹکرائے تو یہ ایک بہت بڑا اقدام تھا۔ دنیا نے دیکھا کہ 3000 کا لشکر جو ہے وہ 1 لاکھ کی فوج سے جو ہے ٹکرایا ہے، اور پھر اس کے اندر یہ ہوا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو سپہ سالار مقرر کیا تھا ایک کے بعد ایک وہ شہید ہوئے، اور پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کی کمان سنبھالی اور ایک منظم طریقے سے پسپائی اختیار کرتے ہوئے بہرحال فوج کو بچا کر نکال لائے۔ لیکن اتنا بڑا اقدام کہ 1 لاکھ کی فوج سے 3000 کا لشکر ٹکرا جائے تو ان کے لیے گویا آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی تھا کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں اور کیا ان کے جذبے ہیں اور کیا ان کے ساتھ معاملات ہیں۔ تو اس اعتبار سے دوسرے سال قیصر نے خود سرحد شام پر فوجی تیاری شروع کر دی، یعنی اس کے بعد جو ہے کہ اگلے مرحلے کے اندر یہ جمادی الاول 8 ہجری کی بات ہے یہ، تو اس نے گویا 9 ہجری کے اندر ہی یہ سرحد شام پر تیاری شروع کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرف کی خبر رکھتے تھے، بیدار مغز تھے آپ، کہ آپ نے پوری طرح سے ہر طرف نظر رکھی ہوئی تھی کہ معاملات کہاں کیا ہیں۔ تو آپ کو یہ بات اس کی اطلاع مل گئی کہ قیصر روم نے جو ہے یہاں تیاری شروع کر دی ہے۔ تو اس وقت مدینے کے حالات بھی ایسے تھے کہ قحط کا زمانہ تھا، اس سے اور فصلیں پک کر تیار کھڑی ہوئی تھیں، اور ایسے میں یہ بات سامنے آ گئی کہ قیصر نے جو ہے جنگ کی تیاری شروع کر دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے کیا کہ بجائے اس کے کہ اسے موقع دیا جائے خود سرحد پر جا کر اس کا مقابلہ کیا جائے، تو آپ نے اعلان کر دیا کہ ہمیں اس کے مقابلے کے لیے چلنا ہے۔ آپ کا طریقہ یہ تھا پچھلی جنگوں میں کہ آپ آخری وقت تک یہ نہیں بتاتے تھے کہ آپ کس طرف جانا ہے، لیکن اس موقع پر آپ نے پہلے سے بتا دیا کہ تبو یعنی ادھر اس کے مقابلے پر جانا ہے، روم کے مقابلے پر۔ ابھی تک جو لڑائیاں تھیں وہ گویا اپنی جیسے لوگوں کے ساتھ تھیں اور قبائلی سارا سسٹم تھا، وہ اسی طرح کے لوگ تھے، لیکن اب باقاعدہ منظم فوج کے ساتھ لڑنا اور اتنی بڑی طاقت گویا کہیے اس وقت کی سپر طاقت، یہ روم اور ایران سپر طاقتیں اس وقت کی سمجھی جاتی تھیں اور تھیں، تو ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے جانا ہے تو ایک بہت بڑا معاملہ تھا یہ کہ اب یہ اتنا بڑا اقدام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کیا نتیجہ اس کا نکلے گا۔ تو منافقین کی ریشہ دوانیاں بھی اس موقع پر سامنے آئی ہیں کہ انہوں نے سوچا کہ یہ آخری موقع ہے، جو کچھ کر سکتے ہو اس وقت کر کے دیکھ لو، شاید اس موقع پر جو ہے یہ بازی پلٹ جائے اور صورتحال تبدیل ہو اور ان کی گویا تمنائیں جو ہیں وہ بھر آئیں۔ تو یہ ایک بڑا یہ صورتحال کی نزاکت یہ ایک کسوٹی بن گئی اس وقت لوگوں کے لیے کہ کون ادھر ہے اور کون ادھر ہے۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا اور پھر اس کے بارے میں قرآن کی آیات بھی نازل ہوئی ہیں جنہوں نے جھنجھوڑا ہے۔ رجب 9 ہجری میں 30,000 مجاہدین کا لشکر لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، اور بڑی قسم پرسی کا عالم تھا اس وقت بھی۔ صورتحال یہ تھی کہ لوگوں کو سواریاں میسر نہیں تھیں، اس کا ذکر بیچ میں آ جائے گا۔ تو بہرحال پہنچے، لیکن جب آپ وہاں پہنچے تو صورتحال کا یہ ہوئی کہ قیصر اپنی فوجیں پیچھے ہٹا کر لے گیا۔ اس نے جب یہ دیکھ لیا کہ نبی کی قیادت میں خود 30,000 کا لشکر آ رہا ہے، آ گیا ہے، تو بہرحال اس نے ہمت نہیں کہ مقابلے پر آئے، اس لیے کہ وہ ان کے بغیر دیکھ چکا تھا، پچھلا جو تجربہ اس کے سامنے تھا کہ 3,000 کا لشکر اس طرح ٹکرایا تھا، اور جب رسول خود بھی موجود نہیں تھے اس لشکر میں، اور اب رسول کی قیادت میں 30,000 کا لشکر دیکھ کے بہرحال وہ پیچھے ہٹ گیا۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا۔ 20 دن آپ نے تبوک میں قیام کیا۔ قرب و جوار کے جو تھے لوگ جو اس وقت تک قیصر کے ساتھ کے بعد گزار تھے، انہیں آپ نے اپنی بات گزار کیا اور تابع امر کیا۔ تو کچھ لوگ مسلمان ہوئے، کچھ لوگوں نے یعنی اسلام کے تحت عرب کے یہ اس نظام کے تحت جو ہے تابع امر بن کر رہنا قبول کیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا کام ہوا کہ جس کے پھر اثرات آگے چل کر مسلمانوں کو حاصل ہوئے، اور پھر جب ان سے ٹکراؤ ہوا صحابہ کے زمانے میں تو فتوحات کا معاملہ آغاز اس کا ہو گیا۔
تو یہ سورہ توبہ اس پس منظر میں نازل ہوئی ہے کہ ایک طرف تو مشرکین کے ساتھ معاملہ کیا گیا کہ آئندہ ان کے آنے پر پابندی لگا دی گئی، ایک بہت بڑا اقدام ہے یہ کہ جس سے پورے عرب میں آگ لگ جانے کی کیفیت پیدا ہو سکتی تھی، لیکن اللہ کا فضل تھا کہ بہرحال اس کے بعد وہ صورتحال بنی نہیں جو لوگ توقع کر رہے تھے کہ ایسا ہو جائے گا۔ اور یہ سب معاملات اس اعتبار سے بھی ہیں، یہ بھی آغازی میں بات ہو جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کام مکمل کر چکے ہیں، گویا عرب کے اندر اس قائم ہو چکا ہے دین اور اس کو استحکام بھی حاصل ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، یعنی منافقین کا عنصر بھی موجود ہے اور گرد و پیش کے معاملات بھی اس طرح ہیں، تو اس وقت میں سارے احتیاطی اقدامات کر دیے گئے۔ منافقین کو جو اب تک گوارا کیا جا رہا تھا ان کے معاملے میں بھی سخت اقدام کیا گیا، مشرکین کو بھی ان کے سامنے دو ٹوک معاملہ رکھ دیا گیا، اس لیے کہ اسلام کی اس ریاست کو استحکام اسی وقت حاصل ہو جائے۔ اگر یہ سارے اقدامات نہ کیے گئے ہوتے اور اس طرح سے ان کی طاقت کو توڑ نہ دیا گیا ہوتا مشرکین کی بھی اور منافقین کی بھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے کے بعد جس صورتحال کا سامنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنا پڑا، اس سارے اقدامات کے باوجود، یعنی جھوٹی نبوت کے دعوے دار بھی کھڑے ہوئے، کچھ لوگوں نے اطاعت سے انکار کر دیا، تو اس سے کہیں زیادہ بڑا طوفان جو ہے وہ کھڑا ہو سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کے ساتھ جو یعنی اس کے جو تحریک چلائی تھی اس کی قیادت میں، تو اس کے اختتام پر یہ کام کیا کہ یہ ساری طاقتوں کا زور توڑا گیا اور اس کے پھر اثرات اہل ایمان کو ملے کہ بہرحال پھر آگے کام چلتا رہا۔ تو اس تناظر میں سورہ برات ہے، آغاز ہوتا ہے اعلان برات ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے، پس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو، جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے۔ یعنی جو معاہدات تھے اب اس کے بارے میں اعلان کیا جا رہا ہے، جن لوگوں نے معاہدے کی پابندی کی ان کا اعلیٰ کا ذکر آئے گا، جو لوگ معاہدے توڑتے رہے یا جن سے معاہدات نہیں تھے ان سے بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آج سے جس دن یہ اعلان ہو رہا ہے اس دن سے 4 مہینے کی مہلت تمہارے پاس ہے، فیصلہ کر لو کہ اسلام کے اندر داخل ہونا ہے یا بہرحال یہ جگہ چھوڑ کے جانی ہے۔ تو یہ بات اعلان برات کا معاملہ آ گیا سامنے کہ بس اب یہ معاملات ختم کیے جا رہے ہیں۔ آگے فرمایا اطلاع عام ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ مشرکین سے بری ذمہ ہے۔ یہ حج اکبر کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ بات واضح رہے کہ عرب میں حج کو حج اکبر اور عمرے کو حج اصغر کہا جاتا ہے، لہٰذا حج اکبر کی کوئی اور بات نہیں ہے کہ کس دن کا معاملہ ہے یہ، تو یہ جیسے عام طور پر مشہور ہے کہ جمعے کے دن حج ہو تو حج اکبر ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ الگ بات کہ کسی دن ایسا ہو سکتا ہے کہ جمعے کا دن آ گیا اس دن، لیکن یہ عرب میں حج اکبر حج کے لیے اور حج اصغر جو ہے عمرے کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن تمام لوگوں کے لیے یہ اعلان ہے کہ اللہ مشرکین سے بری ذمہ ہے اور اس کا رسول بھی۔ اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اور جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور اے نبی انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو، بجز ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو کیونکہ اللہ متقیوں ہی کو پسند کرتا ہے۔ یعنی جتنی مدت تھی اس مدت کے دوران میں ان کے ساتھ تعارض نہیں ہے اور انہیں یہ اس مدت تک مہلت دی جا رہی ہے، باقی جن سے معاہدات نہیں تھے انہیں صرف 4 مہینے کی بات ہے۔ تو فرمایا پس جب یہ حرام مہینے گزر جائیں، حرام مہینے سے مراد کیا جو مہلت دی ہے 4 مہینوں کی جب سے اعلان ہوا تھا اس کے بعد سے، تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ اور انہیں پکڑو اور گھیرو اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو، یعنی یا تو اسلام قبول کریں گے یا یہاں سے چلے جائیں گے ورنہ لڑائی ہے۔ یہ بات اس لیے کہ اسلام کا مرکز ہے، حرم جو ہے اسلام کا مرکز ہے، وہاں پر اس بات کی گنجائش نہیں ہے، اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اس نے مشرکین کو مزید قیام کے بارے میں ان کے لیے کوئی گنجائش رکھی جائے، تو اس لیے کہا تھا کہ یہاں سے تمہیں نکلنا ہے، یا تو اسلام قبول کرو یا چلے جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے، اگر توبہ کو کر لیں تو ان کے لیے راستہ کھول دیا، اور فرمایا اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آ جاتا ہے، یعنی ہر دور کے اندر یہ بات ہے، اس وقت کے لیے بھی تھی آگے کے لیے بھی بات ہے، یہ اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کے مامن تک پہنچا دو۔ یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے، یعنی وہیں فیصلہ نہیں کرانا ہے کہ آپ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو، یعنی ایمان لا رہے ہو، اسلام قبول کر رہے ہو کہ نہیں، اسے اس کے مقام تک پہنچا دو، اب اس کی مرضی ہے وہاں جا کر اپنی آزاد مرضی سے چاہے اسلام قبول کرے چاہے اس کا انکار کر دے، اس کی مرضی ہے۔
اس لیے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، لیکن دین کو سمجھانا سکھانا یہ بہرحال اہل ایمان کی ذمہ داری ہے۔ آگے فرمایا ان مشرکین کے لیے اللہ اور کہ تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا لحاظ کریں نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا۔ وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی، پھر اللہ کے راستے میں سد راہ بن کر کھڑے ہو گئے۔ بہت برے کرتوت تھے جو یہ کرتے تھے۔ کسی مومن کے معاملے میں نہ یہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا، اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوئی ہے۔ پس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کر دیتے ہیں۔ اور اگر عہد کرنے کے بعد یہ پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے کرنے شروع کر دیں تو کفر کے علمبرداروں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ پھر تلوار ہی کے زور سے یہ باز آئیں گے۔ یعنی جو لوگ عرب میں اسلام تو بالادست ہو چکا ہے، تو ایسے بھی لوگ تھے کہ ایمان بھی قبول نہیں کیا لیکن اپنے عزائم پر پردہ ڈالتے تھے، یعنی اپنی باتوں سے یہ اس طرح سے کہ ہم وہ جو ہیں بڑے صلح جو لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کا معاملہ یہ نہیں ہے، ان کے دلوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لہٰذا ان کے معاملے میں دو ٹوک فیصلہ اس وقت ہونا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ احکامات اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ فرمایا کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے رہے ہیں اور جنہوں نے رسول کو ملک سے نکال دینے کا قصد کیا تھا، اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے وہی تھے، ان کے جرائم جیسے ہیں تمہارے سامنے، لہذا ان کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ غلط نہیں ہے، یعنی کوئی ناانصافی کی بات نہیں ہو رہی، کوئی ظلم نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ جو راستہ انہوں نے اختیار کیا اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو۔ یعنی ان حالات کے حوالے سے لوگوں کو اندیشے تھے کہ بہت بڑی خونریزی کا اندیشہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پرواہ مت کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صورتحال بہتر بھی کرے گا اور ڈرنے کا معاملہ نہیں ہے۔ فرمایا ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا، اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا، اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا، اور ان کے قلوب کی جلن مٹا دے گا، اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا۔ اب یہاں یہ اشارہ کر دیا ہے کہ یہ بات لازم نہیں ہے کہ معاملات جو ہیں اس طرف چلے جائیں اور بہت بڑی خونریزی کی بات ہو، اس بات کا بھی امکان ہے کہ جب معاملہ اس طرح سامنے آ جائے، دو ٹوک معاملہ سامنے آ جائے اور یہ بات ہو کہ فیصلہ کن معاملہ ہے، یا تو ادھر یا ادھر، تو بہت سے لوگوں کو جو تذبذب کے اندر ہے، جو فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں، یہ مہلت جو ہے جو ختم ہوتی ہے تو یہ انہیں فیصلہ کرنے میں مدد دے گی، وہ فیصلہ کریں گے ادھر یا ادھر۔ اور یہی ہوا کہ بہت سے لوگوں نے اسلام کی طرف آنے کا فیصلہ کر لیا، یعنی یہ جب معاملہ ان کے سامنے آ گیا، یہ بالکل دوراہا بن کر سامنے آیا اور ہوا کہ یا تو ادھر یا ادھر، تو انہوں نے پھر سوچ سمجھ کے جلد فیصلہ کیا اور اسلام کے دامن میں آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جسے چاہے گا اللہ توبہ کی توفیق بھی دے گا، تو بہت سے لوگوں نے توبہ کر لی اور اسلام قبول کیا۔ فرمایا اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے، کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جانفشانی کی، جہاد کیا، اور اللہ اور رسول اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنایا۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ پھر یہ بات سامنے رہے کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو ابتدا سے اسلام کے ساتھ ہیں، مکے سے آئے، ہجرت کی ہے، اور یہاں پر ابتدا میں انصار ہیں جنہوں نے آغازی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر ایک جدوجہد کی ہے، لیکن جب مکہ فتح ہو گیا ہے اور صلح حدیبیہ کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا کہ جوق در جوق لوگ مسلمان ہوئے ہیں، لیکن فتح مکہ کے بعد تو بڑی تعداد میں ہوئے ہیں، تو یہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ ابھی یہ ان مراحل سے گزرے نہیں ہیں، اور ان کے لیے سارے معاملات زیادہ مشکل ہیں، اور معاملات اس طرح کے تھے کہ جو لوگ ابھی کافر ہیں، ابھی اس طرف نہیں یا مشرک ہیں، ان میں سے بعض کے اہل خاندان ہیں یا قبیلے کے لوگ ہیں، تو ابھی بات ہو رہی ہے کہ یا تو ادھر آؤ ورنہ لڑائی ہے، ورنہ چھوڑ کے جانا پڑے گا، تو ایک آزمائش کا مرحلہ سامنے آ گیا تھا ان لوگوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ بہرحال ایمان تو نام ہی آزمائش کا ہے، تو یہاں پر تمہارے لیے آزمائش ہے، اللہ نے یہ دیکھنا ہے کہ تمہارے لیے کس رشتے کی اہمیت زیادہ ہے، ایمان کے رشتے کی یا یہ دنیاوی رشتوں کی۔ تو یہ ایک مرحلہ ہے جس سے پہلے والے لوگ بھی گزرے تھے، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ دیکھا جائے گا۔ آگے فرمایا مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور اور خادم بنے، حالانکہ اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں۔
ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ کی مسجدوں کے آبادگار، مجاور و خادم جو ہیں وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ یہ جو مشرکین مکہ نے جو مسجد حرام کی تولیت کا معاملہ تھا تو یہ تو ختم کر دیا گیا، اب بتا دیا گیا کہ اب ان کے لیے نہیں ہے، اب کس کو یہ کام ملے گا، کس کو یہ جو ہے موقع دیا جائے گا۔ اور عام حالات کے اندر بھی یہ بات ہے، عام حالات کے اندر بھی یہ بات ہے کہ مسجدوں کا انتظام کن لوگوں کے پاس ہونا چاہیے، اور یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ کون سے لوگ ہیں جو مسجدیں آباد کرتے ہیں۔ یعنی مسجدوں کی آبادی تو اللہ نماز سے ہے، ذکر سے ہے، اللہ کے کو یاد کرنے سے، وہاں وہ ماحول قائم کرنے سے، تو یہ تو ظاہر سی بات ہے نماز قائم کرنے والے اور زکوٰۃ دینے والے، اللہ سے ڈرنے والے، ان کا معاملہ ہے۔ تو یہ بات بتائی کہ پھر انتظام بھی انہی کا ہوگا، اور فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے۔ پھر کہا کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخر پر اور جس نے جاں فشانی کی اللہ کی راہ میں؟ یعنی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ بیت اللہ کی تولیت اب مشرکین کے پاس نہیں رہ سکتی۔ مشرکین یعنی قریش نے صرف اس بنا پر وہ اس کے مستحق نہیں ہو سکتے کہ وہ حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں۔ حاجیوں کی خدمت کرنا ایک کام ہے اپنی جگہ پر، لیکن ایمان کے بغیر تو اس کی ویسی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ کے راستے ایمان لا کر اس کے راستے میں جہاد کے مراحل سے گزرنا، اس کے دین کے قیام کے لیے کوشش کرنا، تو اللہ کے نزدیک اس کی زیادہ اہمیت ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہیں، اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا، یعنی جو ایمان نہیں لاتے، شرک کے اندر مبتلا رہتے ہیں، ان کا معاملہ اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا، وہی کامیاب ہیں۔ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے نظر میں، اللہ کے پاس ان لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے، جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کس کے مقابلے میں بات ہو رہی ہے؟ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے اتنا بڑا کام، ہم سوچتے ہیں کہ حرم کی مجاوری کرنا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اصل کام یہ ہے جو تمہیں کرنا ہے، اسی کے تحت وہ کام بھی ہے۔ لیکن یہ بات کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو لوگ جد و جہد کرتے ہیں اور قربانیاں دیتے ہیں، ان کے لیے بڑے اجر کی بات ہے۔ اور یہی بات ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے مکہ چھوڑا، مدینہ چھوڑا، نکلے اور دین کو لے کر پوری دنیا کے اندر پھیل گئے، اور جگہ انہوں نے جہاں تک ان کے بس میں تھا اللہ کے دین کو پہنچایا، اور اس ظلم کے نظام کے خاتمے کے لیے اور اسلام کے نظام عدل کے قیام کے لیے وہ ملکوں گھومے اور کام کیا، انہوں نے اس طرح سے جہاد کیا اور تبلیغ کیا اور سارا کام انجام دیا۔ وہ مکہ اور مدینے کو پکڑ کے نہیں بیٹھ گئے، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ یہ کام کتنا بڑا ہے اور یہ ذمہ داری جو اللہ نے ان کے سپرد کی ہے اس کو ادا کرنے کے لیے انہیں یہاں سے نکل کے جانا ہی ہے۔ آج ہم یہ بات سوچتے ہیں کہ شاید آدمی کے لیے خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ بس وہ وہیں رہ جائے اس کام کو کیے بغیر۔ اس کام کو کرنے کے بعد سارے مراتب کی بات ہے، ساری خواہشات کی بات ہے۔ اصل چیز یہ ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سپرد کی ہے، صحابہ کرام کے بعد اور پھر ان کے بعد جو لوگ تھے اور منتقل ہوتے ہوتے ہم تک یہ بات آ چکی ہے کہ اللہ کا دین آج ہمارے پاس ہے۔ تو اس کے ساتھ ہمارا جو رویہ ہے اگر وہ درست نہ ہو تو سارے کام بیکار ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ کے دین کو سمجھنا، اس کو اپنی زندگی میں قائم و نافذ کرنا، اس کو دنیا کے اندر قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، یہی بات ہے جو بتائی جا رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جن کے ذکر ہوا یہ کہ جنہوں نے اللہ کے راہ میں جہاد کیا اور گھر چھوڑے بار چھوڑے ایمان لائے، ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں، تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے۔ یہ وہی بات جو ابھی ہو رہی تھی کہ وہاں چونکہ بات یہ تھی کچھ کہ کسی کا کوئی رشتہ دار ادھر ہے، کوئی قبیلے والا ادھر ہے، باپ بھائی کو ایسا معاملہ ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ایمان پر کفر کو ترجیح دے اس کے ساتھ پھر تمہارا ولایت کا تعلق نہیں۔ اس پر ہم نے تفصیل سے بات کی تھی سورہ مائدہ میں جب وہ آیت ہمارے سامنے تھی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تتخذوا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اس حوالے سے بات تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں، یہود و نصارہ تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے طے کر رکھا ہے اپنا راستہ الگ، تو یہاں کسی قوم سے معاملہ نہیں ہے کہ بحیثیت قوم دشمنی ہے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ اگر دین کی دشمنی میں تمہارے قریب ترین افراد بھی اگر وہاں پر ہوں، دشمنی اختیار کر لیں، تو وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ تو کسی کا بھی معاملہ ہو تو یہ بالکل دو ٹوک بات ہے۔ اور اس کے بعد جو آیت ہمارے سامنے وہ اس کے اندر اور زیادہ وضاحت کرتی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ ان سے کہہ دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے ان کان آباؤکم و ابناؤکم،
اے نبی کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے مان پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ یعنی اب یہاں تو کوئی رشتہ نہیں چھوڑا، کوئی معاملہ مفاد دنیا کا نہیں چھوڑا، بتا دیا کہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ان کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، لیکن دین کے معاملے میں جب کبھی رکاوٹ بن جائیں یہ لوگ تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ دین کے معاملے میں رکاوٹ بن جائیں، اور اس اعتبار سے بھی کہ دین جو ذمہ داری ہمیں دیتا ہے، اس ذمہ داری کی ادائی میں یہ لوگ ہمارے پیروں کی زنجیر نہ بن جائیں۔ یعنی آدمی گھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، آرام و آسائش چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، بال بچوں کی محبت نے اسے اتنا اپنے اندر محو کر لیا ہے کہ وہ دین کے تقاضے پورے کرنے کے لیے باہر نکلنا نہیں چاہتا ہے، وہ گھر میں آگے گھستا ہے تو باہر ہی نہیں نکلتا ہے۔ تو یہ بات بتا دی ہے، یا اس لیے کہ ان کی محبت میں اتنا سرشار ہے کہ دین کے تقاضے فراموش کرتا ہے بلکہ اس کے خلاف چلا جاتا ہے۔ تو یہ سب باتیں بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں اپنے سامنے اپنے ہدف کو رکھنا ہے، اپنی ذمہ داری کو رکھنا ہے، اور اسی کے تحت یہ سب چیزیں بھی ہیں۔ اور جب تم یہ کام کرو گے کہ انہیں ساتھ لے کر چلو، یعنی ان کو بھی تابع کر لو اس مقصد کے، اس دین کے، تو یقیناً پھر تمہارے ساتھی ہیں، پھر تو کیا بات ہے۔ یعنی آدمی کو جس طرح کا تعاون گھر سے اور باہر سے میسر آئے گا، تو یہی صورتحال ہے کہ جس کو سامنے رکھنے کی بات ہم سے کی گئی ہے کہ اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کے ساتھ سب سے بڑا تعلق ہے، اس کے ساتھ اخلاص ہے، جس کا مطالبہ اہل ایمان سے کیا جاتا ہے۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اللہ اس سے پہلے بھی بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے۔ ابھی ایک مسئلہ درپیش ہے کہ اعلان برات کر دیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ پر بھروسہ رکھو، یاد کرو۔ تو اللہ تعالیٰ ایک مثال دے رہے ہیں، اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے۔ ابھی غزوہ حنین کے روز اس کی دستگیری کی شان تم دیکھ چکے ہو۔ مکہ فتح ہوا ہے، 10,000 کا لشکر لے کر گئے تھے، اور پھر کچھ لوگ اور مسلمان ہوئے ساتھ ملے۔ تو اب جب یہ رمضان میں غزوہ یعنی مکہ ہوا، مکہ فتح ہوا، اب جو غزوہ حنین ہے یعنی شوال کے اندر ہی 8 ہجری میں اگلے مہینے وہ غزوہ سامنے آ گیا کہ اب ان سے نمٹنا ہے۔ تو ان آیات کے یعنی نزول جب یہ ہوا، اس سے 12-13 مہینے پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ غزوہ حنین ہوا ہے۔ تو اس میں اللہ رب العالمین بتاتے ہیں کہ اس کا وقت کو یاد کرو کیسے اللہ نے مدد کی ہے۔ مکے اور طائف کی وادی کے درمیان یہ حنین کی وادی ہے جس میں یہ مارکہ ہوا تھا۔ اس غزوے میں مسلمانوں کی طرف سے 12,000 کی فوج تھی، کبھی اس سے پہلے اتنی بڑی فوج جمع نہیں ہوئی تھی، اب اتنی بڑی فوج جن کے پاس ساتھ تھی، اور دوسری طرف کفار ان سے بہت کم تھے۔ اب تک کیا ہوتا رہا تھا، کفار زیادہ ہوتے تھے، اہل ایمان کم ہوتے تھے، لیکن یہاں جب کفار کی تعداد کم، اہل ایمان کی زیادہ، تو بعض وہ جو نئے لوگ بھی مسلمان ہوئے تھے، خیال پیدا ہوا تھا اب تو ہماری تعداد ہی اتنی، اب کیا ہوگا۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر بیان کی ہے۔ تو فرمایا کہ اس وقت میں صورتحال جو بنی وہ یہ کہ اس مقابلے کے اندر جب آمنے سامنے ہوئے تو قبیلہ حوازن کے تیر اندازوں نے مسلمانوں کا منہ پھیر دیا، اور لشکر اسلام بری طرح تتر بتر ہو کر پسپا ہوا۔ اس وقت صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور چند مٹھی بھر جانباز صحابہ جو ان کے ساتھ رہے، اپنے قدم ان کے جگہ پر جمے رہے، اور ان کی ثابت قدمی کے نتیجے میں ہی دوبارہ فوج کی ترتیب قائم ہوئی اور بالآخر فتح ہوئی مسلمانوں کو۔ تو یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کی مدد سے ہوا، تو آگے اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ اس موقع پر جس صورتحال کا سامنا اہل ایمان کو کرنا پڑا کہ کثرت تعداد کے باوجود اس صورتحال کا سامنا ہوا، تو اس سے بہت سارے سبق تھے۔ اسی میں یہ سبق بھی تھا کہ اللہ کی مدد ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب تمہاری مدد کی تھی تو ہر موقع پر کرے گا، لہذا پریشان مت ہو اس مرحلے پر بھی کہ تمہیں جو ہے کوئی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس روز تمہیں، اب اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا، اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرہ تھا، تم بہت بڑے، آج تو بہت تعداد ہے، مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی۔ ضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور فرمایا اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے، ثم ولیتم مدبرین، پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول اور مومنین پر نازل فرمائی، یعنی پھر سے ہمت بند گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی جگہ پر گویا کہیے کہ ثابت قدم ہی رہے، کچھ صحابہ بھی آپ کے ساتھ رہے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے کہا کہ بلاؤ، پکارو، اللہ کے رسول پکار رہے ہیں تمہیں، اس طرح سے آواز لگائی اور لوگ پھر پلٹے اور بہرحال جمع ہوئے۔ تو
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی سکینت، اللہ نے جو سکینت نازل کی کہ ہمتیں دوبارہ بند گئیں، اور پھر یہ جو لوگ واپس پلٹے اور پھر دوبارہ سب بندی ہو گئی، سب کچھ ہوا، تو یہ اللہ کی مدد کی بنیاد پر ہوا۔ تو فرمایا پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول اور مومنین پر نازل فرمائی، اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور منکرین حق کو سزا دی کہ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کا جو حق کا انکار کریں۔ پھر تم یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ یہاں بھی معاملہ یہی ہے کہ ابھی انہیں الٹیمیٹم دیا گیا ہے کہ ادھر آؤ یا ادھر جاؤ، تو اس کا بھی امکان ہے کہ ادھر آ جائیں۔ تو غزوہ حنین میں بھی یہی ہوا تھا، یعنی اللہ نے جو کہا کہ اللہ جسے چاہتا ہے توبہ کی توفیق دیتا ہے سزا دینے کے بعد بھی، تو یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ غزوہ حنین میں جن کفار نے شکست کھائی تھی وہ سب بعد میں مسلمان ہو گئے، سارے کے سارے مسلمان ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے یہ اہل ایمان کے ساتھ۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اب بھی ایسا ہو سکتا ہے، اور فرمایا اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مشرکین ناپاک ہیں۔ اب یہ وہ بات بتائی جا رہی ہے کس لیے یہ پابندی لگائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس بات کو سامنے رکھو، مشرکین ناپاک ہیں، شرک سے بڑی ناپاکی کوئی نہیں ہے۔ انما المشرکون نجس، اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو جہاں شرک ہے وہاں توحید کا یعنی مرکز جو ہے وہاں اس کے اندر شرک کا یعنی اس کا کوئی شائبہ شامل ہو جائے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ انما المشرکون نجس، تو یہ فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اللہ تعالیٰ واضح طور پر کہہ رہے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مشرکین ناپاک ہیں، لہذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں، یعنی آئندہ کے لیے ان کا حج اور اس کی زیارت ہی بند نہیں ہے بلکہ مسجد حرام کی حدود میں ان کا داخلہ بھی بند ہے مشرکین کا۔ یہ بات واضح کر دی گئی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج کے لیے بھی سوچنے کی بات ہے یہ، آج بھی ہم ہر چیز کو معیشت سے جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا کیا بنے گا اور ہمارے سارے یعنی معیشت برباد ہو جائے گی اگر ہم نے کوئی ایسا فیصلہ کر لیا، کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے مشرکین ناراض ہو گئے۔ تو یہ معاملہ یعنی مشرک قومیں یعنی غیر مسلم لوگوں کے ساتھ معاملات کی بات کہ دین تو بہرحال جائے تو جائے لیکن بہرحال معیشت بہتر رہے، حالانکہ نہ معیشت بہتر ہوتی ہے اور نہ ہی دین کا معاملہ ساتھ رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات ان لوگوں کو بتا رہے تھے، اور واقعہ بھی یہی ہوا۔ فرمایا اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے، اللہ علیم و حکیم ہے۔ یعنی مکے میں اس وقت جو صورتحال تھی کہ یہی حج عمرہ قافلے یہی ذریعہ تھے، وہاں پر کوئی کھیتی باڑی کا معاملہ نہیں تھا، کوئی کاروبار وہاں ایسے کوئی ملیں نہیں لگی ہوئی تھیں، کوئی زراعت کا میدان وہاں پر نہیں، معاملات نہیں تھے، فصلیں نہیں اگتی تھیں، تو یہی لوگ آتے جاتے تھے۔ جب پابندی لگائی جا رہی تو اب کیا ہوگا، یعنی تجارت کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا۔ تو اللہ کے راستے پر چلو، اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی۔ کل بھی یہ بات تھی، آج بھی یہ بات ہے، اللہ علیم و حکیم ہے۔ آگے فرمایا جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے، اور جو کچھ اللہ اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے، ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ یہ جو بات یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وہ پہلے بھی بات ہوئی ہے، قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین للہ کی بات جو تھی، اب اس کا ایک اور پہلو یہاں بیان کیا گیا کہ ان کے ساتھ لڑائی کی بنیاد کیا ہے، یا تو یہ دین اختیار کریں، یا پھر دوسری بات کیا ہے کہ اس دین کے ماتحت ہو کر رہنا قبول کر لیں۔ یعنی تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ لڑائی کی غایت یہ نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئیں اور دین حق کے پیرو بن جائیں، بلکہ اس کی غایت یہ ہے کہ ان کی حکمرانی ختم ہو جائے، وہ زمین میں حاکم اور صاحب امر بن کر نہ رہیں بلکہ زمین کے نظام زندگی کی باغیں اور فرما روائی و امامت کے اختیارات پیروان دین حق کے ہاتھوں میں ہوں، اور اہل کتاب ان کے ماتحت تابع و مطیع بن کر رہیں۔ اس کے بعد ان میں سے جس کا جی چاہے وہ اپنی مرضی سے مسلمان ہو جائے، ورنہ جزیہ دیتا رہے۔ جزیہ یہ بدل ہے اس امان اور حفاظت کا جو ذمیوں کو اسلامی حکومت میں عطا کی جاتی ہے، نیز وہ علامت ہے اس امر کی کہ یہ لوگ تابع امر بن کر رہنے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی ایک تو اسلام ان کی حفاظت کرتا ہے اور ان کو وہ کہ یہ بہت سے حقوق وہاں پر ملتے ہیں، تو اس کی علامت اس کے لیے جزیہ ان کے اوپر رکھا گیا ہے۔ زکوٰۃ نہیں دیتے، جزیہ دیتے ہیں، اور جزیہ علامت ہے چھوٹے ہونے کی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید، اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں، وہم صاغرون،
اور چھوٹے بن کر رہیں، یعنی یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ مطیع ہو کر رہنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ نظام کے اندر رہنے کی بات ہو رہی ہے، ورنہ ذمیوں کے حقوق پورے کے پورے اسلام نے قائم کیے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی گئی تو اللہ تعالیٰ کے پاس، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حشر کے دن وہ ان کی طرف سے یعنی مدعی بن جائیں گے، بجائے اس کے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہوں تو ظالم کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ تو اس طرح سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ اس اعتبار سے ہمیں یہ سامنے رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام دیا ہے اس میں یہ بات پہلی گزر چکی ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی عدل سے یعنی ظلم نہیں کیا جا سکتا، عدل ہی کا معاملہ کرنا ہے۔ تو یہ ذمی بنایا گیا ہے، اس کی بنیاد ہے، تو اس پر کسی شرمساری کی بات نہیں ہے۔ یہ معاملہ بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کردہ ہے کہ ہاں اسلام ہی کو بالادست ہونا ہے، اس لیے نہیں کہ یہ ہمارا دین ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا دین ہے، ہم نے تو اسے قبول کیا ہے۔ یہ اللہ کا معاملہ، یہ بندوں کا معاملہ نہیں ہے، وہ ہمارے تابع فرمان نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے تابع فرمان، اس کے دین کے تابع ہیں جو اللہ نے نازل کیا ہے، ہم نے اسے قبول کیا ہوا ہے۔ ان کے لیے بھی راستہ کھلا ہوا ہے، جب چاہیں دین قبول کر کے برابر میں بالکل برابری کے حقوق حاصل کر لیں، یہ سب چیزیں ان کے لیے موجود ہیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ ان کے ساتھ ہے۔ آگے فرمایا یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں، ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے۔ اللہ کی مار ان پر، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے، اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا۔ رب کی تشریح ہوئی تھی، اس میں یہ بات تھی کہ اس کا مطلب صرف پالنے والا ہی نہیں ہے، جیسے عام طور پر کہا جاتا ہے پروردگار، پرورش کرنے والا، پالنے والا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جس کی اطاعت کی جائے، جس کی حکومت کو تسلیم کیا جائے۔ تو اب یہاں جو یہ بات اس میں آ رہی ہے، یہ ایک مشہور آیت ہے اس حوالے سے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، بنی اسرائیل کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اپنے احبار اور رہبان یعنی اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے ساتھ ساتھ اپنا رب بنا لیا تھا، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوا یا اس کے ساتھ۔ تو اس کی تشریح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد کرتا ہے جو عام طور پر اس آیت کی تشریح میں وہ حدیث بیان کرتے ہیں مفسرین کہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ جو عیسائی سے مسلمان ہوئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ یہ آیت کہتی ہے کہ ہم نے اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا تھا، حالانکہ ہم نے کبھی انہیں اپنا رب نہیں کہا، تو یہ قرآن یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تم یہ بتاؤ کہ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ تمہارے علماء جو کچھ حرام قرار دیتے وہ تم حرام تسلیم کرتے، جو حلال کہہ دیتے اسے تم حلال مان لیتے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ تو ہم ضرور کرتے تھے۔ تو فرمایا بس یہی ان کو رب بنا لینا ہے، یعنی جو کتاب اللہ کی سند کے بغیر اپنی آزاد مرضی سے یعنی انہیں اس بات کا حق دے دیا جائے، ان کا یہ حق تسلیم کر لیا جائے، جو حلال کہیں وہ حلال، جو حرام کہیں وہ حرام، تو یہ حق تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو اگر یہ علماء کو دے دیا جائے، کسی کو بھی دے دیا جائے، تو یہ معاملہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ان کو رب بنا لینا ہے۔ آج ہم بھی اپنے علماء کے ساتھ جو معاملہ ہے کہ ظاہر سب لوگ وہ علم نہیں رکھتے، لیکن ہمارے علماء اس معاملے میں قرآن و سنت کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں، وہ یہ کبھی نہیں کہتے کہ ہم اپنی مرضی سے کام کر رہے ہیں، اور اگر کوئی کہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کا مدعی ہے۔ اس لیے ہمارے فقہاء کی طرف سے یہ بات سامنے آتی ہے، ائمہ کی طرف سے یہ بات سامنے آتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر میرے کسی رائے کے مقابلے میں تمہیں کوئی حدیث مل جائے، آج تو وہ زمانہ ہے کہ ساری احادیث جمع ہیں، سب یہ کام مکمل ہو چکا ہے، اب یہ بات نہیں ہے کہ کوئی حدیث اب کوئی نئی ہمارے سامنے آ جائے گی، وہ زمانہ تھا کہ جب جمع ہو رہی ہیں، سب چیزیں سامنے آ رہی ہیں، سارے کام اس طرح مکمل نہیں ہیں، تو اس وقت انہوں نے کہا کسی معاملے میں نے اپنی رائے دے رکھی ہو اور اس کے مقابلے میں تمہارے سامنے کوئی حدیث آ جائے تو میری رائے کو چھوڑ کر اس حدیث کو قبول کرنا، یعنی بتا دیا واضح طور پر۔ تو یہ بات ہے کہ یہ علماء حق ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری بات نہیں، اللہ اس کے رسول کی بات ہے، جس کو تمہیں اپنے سامنے رکھنا ہے تو پیروی اللہ اس کے رسول کی ہے، اور اس کو پیش کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے اس کام کو اختیار کیا، اس کے اندر آگے بڑھ کر علم حاصل کیا، ویسے تو ایک اصولی علم تو ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے کہ ہمیں کچھ پتہ چلے کہ دین کی بنیاد کیا ہے، اور کوئی بنیادوں کے اندر رکھنا پیدا نہ کر سکے، تو باقی معاملات جہاں ضرورت پڑتی ہے علماء کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، لیکن اس بنیاد پر کہ وہ قرآن و سنت کی تشریح ہمارے سامنے رکھیں گے، وہ اس کی بنیاد پر فیصلے ہمیں بتائیں گے، اس کی بنیاد پر ہمیں فتوے دیں گے، نہ کہ اپنی آزاد مرضی سے یہ کام کرنے لگیں۔
تو یہ بات فرق ہے ہمارے اور ان کے درمیان کہ انہوں نے اپنے علماء کو یہ حق دے رکھا تھا کہ ان کی کتاب جو کچھ تھی اور جو سنت ان کے بعد رسول کی تھی، اس سے بے نیاز ہو کر جو چاہے فیصلے دیں۔ تو اگر اب بھی کوئی اس کو مقام دے گا تو ادھر ہی چلا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا تھا، اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، پاک ہے اللہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کر کے رہے گا، خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ یہ آیت، یہ دو آیتیں جو ہمارے سامنے ہیں 32 اور 33، یہ سورہ صف میں بھی سامنے آنے والی ہیں، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے، اس کے علاوہ بھی بات آتی ہے۔ تو یہاں جو اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں سورہ جمعہ کے اندر بھی آئے گی، اس میں اس سے پہلے بھی سورہ صف کے اندر بھی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ تو اس میں یہ بات بتا دی گئی کہ یہ جو معاملہ ہے کہ یعنی اہل کفر کا مقابلہ فی الواقع اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے، یعنی یہ معاملہ جو ہے بندوں کا بندوں کے ساتھ نہیں ہے، جیسے بار بار بات ہو رہی ہے، اصل معاملہ اللہ کے دین کا ہے۔ جو اللہ کے دین کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے وہ اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے، اور اللہ کے مقابلے میں کسی کی کیا حیثیت ہے؟ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں بھائی ہماری بساط کیا ہے، فلاں کو دیکھو اس کے بعد اتنی طاقت ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے اور جس طرح ہے، تو ظاہر آدمی سوچ رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم یہ کہیں کہ اللہ کے اور ان کے مقابلے میں، تو کوئی شمار قطاری کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ کے مقابلے میں ان کی کوششوں کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے کوئی منہ کی پھونک سے کوئی انقلاب لانا چاہے۔ تو یہ بات جس میں بیان کی جا رہی ہے، اور اللہ اہل ایمان کے ساتھ ہے، یا اہل ایمان اللہ کے لشکر کا حصہ ہیں، یعنی اس کی جماعت کا حصہ ہیں، اور اس کام کو کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں جو اللہ نے ہمارے ذمے لگایا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ سارا معاملہ اس طرح ہے کہ مد مقابل اللہ ہے۔ بتا دی گئی ہے کہ اس حوالے سے دیکھا جائے تو کوئی مناسبت جو ہے اہل کفر کی اور اللہ کے مقابلے میں نہیں ہے، ان کی طاقت کی کیا حیثیت ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ آزمائش کے مراحل ہیں جن سے گزار کے بہرحال ایک وقت تک اہل ایمان کو اس کے یعنی ایک مناسب طریقے سے اس جد و جہد کو جاری رکھتا ہے، اور پھر اس کے نتائج سامنے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ بات بتا رہے ہیں کہ اعتماد رکھو اس معاملے میں کہ اللہ کے نور کو، یعنی اللہ کے دین کو، اس کی طرف سے آنے والی اس کتاب کو، پیغام کو، اس نظام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، ختم نہیں کر سکتا۔ یہ مکمل طور پر نافذ ہو کر رہے گا، اور ہوا اس زمانے میں بھی اور آئندہ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پوری جنس دین پر غالب کر دے۔ اس میں کیا کہا گیا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، عَلَى الدِّينِ، جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی ہیں، ان سب کے اوپر غالب کر دیں۔ یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ دین کا لفظ عربی زبان میں اس نظام زندگی یا طریقہ زندگی کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کے قائم کرنے والے کو سند اور مطاع تسلیم کر کے اس کا اتباع کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی غرض اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ نے انہیں ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، اور اس کے ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے کہ اب اس دین کو تمام نظاموں کے اوپر غالب کیا جائے۔ یعنی یہ وہی بات ہے جو ابھی بار بار ہمارے سامنے مختلف پیرائے کے ساتھ آ رہی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کل کا کل دین یعنی اللہ کا نظام قائم ہو، اور اب کوئی سارے دین جو ہے، سارے نظام جو کیا ہوں گے، وہ مغلوب ہوں گے، یہ غالب ہو۔ اظہار دین کیا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ، تو اظہار دین کیا؟ غالب یہ ہے، اوپر یہ ہے، سب اس کے نیچے ہیں، اس کے تحت ہیں۔ جتنی آزادی اس نے دے رکھی ہے ان کی انفرادی زندگی کے اعتبار سے وہ اپنی مرضی سے بسر کرتے رہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی ان پر رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن جو نظام زندگی ہے دنیا میں جو چلے گا، زمین پر جو نظام قائم ہوگا وہ اللہ کا دین ہی ہوگا۔ تو یہی بات ہے جو اس کے اندر بتائی گئی، اور اب یہ کام اللہ تعالیٰ نے رسول کے بعد اس امت کے حوالے کیا ہے کہ اسے یہ کام کرنا ہے کہ دین غالب ہو تو غالب رکھے، اور جب غالب نہ ہو تو اسے غالب کرنے کی جد و جہد کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کام رسول کو کرنا ہے، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کی مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ جب علماء یہ کام کرنے لگیں تو پھر عوام کا کیا حال ہوگا؟ یعنی ان کے بگاڑ کا بڑا سبب کیا ہوا بنی اسرائیل کے، کہ ان کے علماء کا طبقہ بگڑ گیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے
کہ اصلاح کے معاملے میں بھی اور بگاڑ کے معاملے میں بھی یہ دو طبقے علماء اور حکمران، یہ دو طبقے بگڑ جائیں پوری قوم بگڑ جاتی ہے، اور یہ دو طبقے ٹھیک ہو جائیں تو قوم ٹھیک ہو جاتی ہے، یعنی معاملہ ہے اس لیے کہ یہ قوم ان کے زیر اثر ہوتی ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ ہر ایک اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، لیکن جو زیر اثر ہونے کی بات ہے وہ اسی اعتبار سے کہ اگر یہ لوگ صحیح کام کریں، صحیح اقدام کریں تو اس کے نتیجے میں اصلاح کا عمل آگے بڑھے گا۔ یہ تعلیمی نظام کے حوالے سے بات ہوگی، تلقین کے لوگ علماء کے زیر اثر ہوتے ہیں، اور جب وہ انہیں صحیح بات بتائیں گے اور وہ انہیں صحیح راستے پر بلائیں گے اور خود بھی ان کے سامنے ایک بہترین مثال بن کر رہیں گے تو یقیناً معاملات ٹھیک ہوں گے۔ لیکن اگر وہ خود ہی باطل کے پیچھے چلے جائیں یا خود ہی مفاد دنیا کے چکر میں پڑ جائیں اور صحیح بات کہنے سے اعتراض کریں بنی اسرائیل کے علماء کی طرح سے، تو پھر معاملات بگڑ جائیں گے۔ تو اس طبقے کے بگڑنے کے نتیجے میں بگاڑ بڑا ہوتا ہے جو پوری قوم تک چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے علماء کا یہ حال ہے۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ یعنی کیا چیز ہے پیچھے، کیوں ایسے بگڑے؟ مفاد دنیا کے چکر میں، مال اور دولت کے چکر میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دن آئے گا کہ اسی سونے اور چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ یہ تو معاملہ اس اعتبار سے کہ ناجائز طور پر دین کو بیچ کر، فتوے بیچ کر، غلط راستے پر لے کر جا کر جو بھی دولت کمائی جائے، یا کوئی عام آدمی بھی غلط طریقے سے جو کام کرے گا تو یہ دولت اس کے لیے مصیبت بنے گی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کو بھی کنز کہا گیا، یکنزون الذہب کی بات آئی ہے تو کنز اسے بھی کہا گیا کہ وہ مال جس کی زکوٰۃ نہ نکالی جائے تو اس کا معاملہ بھی اسی اعتبار سے ہوتا ہے کہ وہ بھی انسان کے لیے باعث عذاب بن جائے گا، وہ مال جسے زکوٰۃ نکال کر پاک نہ کیا گیا ہو، تو اس کی بات بھی ہے۔ جو باطل طریقے سے حاصل کیا گیا وہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی خراب، لیکن ساتھ ساتھ وہ مال جو حلال ذرائع سے حاصل کیا گیا لیکن زکوٰۃ ادا نہ کی گئی تو اسے بھی کنز کہا گیا، جو اس میں بیان ہوا اس آیت کے اندر کہ وہ عذاب کا سبب بن جائے گا وہ مال۔ آگے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے، اور ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں۔ یہ بات پہلے ہو گئی، 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور ایک رجب عمرے کے لیے، 3 مہینے اس حج کے لیے اور ایک رجب جو ہے عمرے کے لیے۔ تو یہ 4 مہینے اللہ نے حرام کیے، اس میں لڑنے سے منع کیا ہے۔ فرمایا یہی ٹھیک ضابطہ ہے، لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ نسی تو کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں، کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد پوری بھی کر دیں اور اللہ کا حرام کیا وہ حلال بھی کر لیں، یعنی تعویلات کر کے یہ معاملات بگاڑتے ہیں۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ جو نسی کا معاملہ ہے، عربوں میں نسی 2 طرح کی تھی۔ ایک صورت تو یہ تھی کہ جنگ و جدل اور غارت گری اور خون کا انتقام لینے کی خاطر کسی حرام مہینے کو حلال کر لیتے کہ بھئی اب یہ ہمارا لڑائی کرنی ہے اس دفعہ، تو کہا کہ ذیقت کے بجائے اگلا کوئی اور مہینہ ہم حرام کر لیں گے، اس دفعہ تو ہم اس کو حلال کر کے اس میں لڑ رہے ہیں، تو یہ کام کرتے تھے، اور اس کے بدلے میں کوئی اور مہینہ حرام اپنی مرضی سے کر کے گویا قضا کر دی اس کی، تو یہ اس طرح نسی کا معاملہ تھا۔ دوسری نسی ان کی یہ تھی کہ قمری سال کو شمسی سال کے برابر کرنے کے لیے، فرق ہے نا قمری اور شمسی سال کے اندر، تو اس کو برابر کرنے کے لیے اس میں کبیسہ کے نام سے ایک مہینہ بڑھا دیتے تاکہ حج کا مہینہ ہمیشہ ایک ہی موسم میں آتا رہے اور یہ ان زحمتوں سے بچ جائیں جو قمری حساب کے مطابق مختلف موسموں میں حج کے گردش کرتے رہنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ظاہر ہے کبھی کسی مہینے میں چونکہ ہر سال جو ہے کچھ دن کم ہو جاتے ہیں، 12 دنوں کی بات آتی ہے اور 25 سال کی بات ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو ہے پھر گھوم کر اس مقام پر پہنچتا ہے یہ قمری سال، تو اس اعتبار سے یہ کیا کام کرتے کہ جب یہ آتا تو کبیسہ کا مہینہ بڑھا کے تاکہ اسی موسم میں رہے، یعنی اچھے موسم میں مناسب موسم کے اندر کبھی گرمی سردی کا جو نظام اللہ نے دے رکھا ہے اس سے بچیں۔ تو اب ہوتا کیا تھا، ظاہر اپنے اصل مقام پر نہیں رہتی تاریخیں، اپنے اصل مقام پر تاریخیں نہیں رہتی اور کوئی مہینہ کہیں چلا جاتا، تو اللہ نے جو دنوں کا مقرر کیا ہے اور اس اعتبار سے جیسے رمضان کا مہینہ رمضان ہی ہے اور حج کا مہینہ ہی ہے ذوالحج جو ہے، تو پھر اس کو جب یہ سب ختم کیا گیا جاہلیت کا نظام، تو اس کی بات ہمارے سامنے یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا اس میں آپ نے بتایا
کہ آج زمانہ پلٹ کر سمٹ کر اسی مقام پر آ گیا، یعنی آج 10 ذی الحج ہی ہے، یعنی یہ جو سب کچھ سارا بگاڑ کیا تھا انہوں نے آج پلٹ کر اسی جگہ پر ہے، یعنی آج سے جو ہے یہ اپنے صحیح مقام پر تاریخ ہے، یعنی 9 ذی الحج 10 ذی الحج جو حج کا زمانہ تھا، اور پھر اس کے بعد نسی کا خاتمہ ہو گیا، لہذا اب جو ہیں یہ سپنے صحیح مقام پر ہیں، ان کا جو بگاڑ تھا ان کے ساتھ ہی ختم کر دیا گیا۔ تو یہ سارا ان کا کام تھا جسے اللہ نے بیان کیا ہے۔ اب بتایا کہ جو اس کا نظام ہے قمری مہینوں کے یعنی سال کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے ہماری عبادات کا نظام یعنی رمضان کا اور حج کا اور یہ سب قائم کیا ہے تاکہ یہ ہر موسم کے اندر آئے اور یہ تربیت کا ذریعہ بنے۔ آگے فرمایا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے۔ اب یہ بات ہو رہی ہے، ابھی ویسے تو ابھی دوسری تقریر شروع ہو گئی اس مقام سے جو غزوہ تبوک کی تیاری کے حوالے سے ہے۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ جہاد کے لیے نکلنے کی بات ہو رہی ہے، قتال کے لیے نکلنے کی بات ہو رہی ہے، تو اس اعتبار سے بات ہے کہ جب دین کے تقاضے سامنے آ جائیں اور پھر انسان جو ہے مفاد دنیا یا دنیا پرستی میں، اور دنیا نام ہے مال، آسائش اور اولاد کا، یعنی مال بھی آسائش بھی اسی سے حاصل ہوتی ہے، تو نام ہے دنیا، نام ہے مال، آسائش اور اولاد کا، ان کی محبت پاؤں کی زنجیر بن گئی تو کہا گویا زمین سے چمٹ کر رہ گئے۔ تو کہا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیاوی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا، تم نہ اٹھو گے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا، اور تم اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تمہیں موقع ملا، اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ، اپنی عاقبت بناؤ، اپنے درجات بلند کرو۔ آگے فرمایا، تم نے اگر نبی کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، جب وہ صرف دو میں کا دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب غار ثور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ گزی ہوئے تھے، اپنے گھر سے نکلے، اور گھر سے بھی کس حال میں نکلے تھے، یہ بات آپ کو معلوم ہے، یعنی مکے والوں نے، مشرکین مکہ نے جو سازش کی تھی اور جو تیار کر رکھی تھی آپ کو قتل کرنے کی، کہ آپ کے گھر کا گھیراؤ کر رکھا تھا، تلواریں لے کر جمع تھے کہ جب آپ صبح نکلیں گے تو قتل کر دیں گے گویا، اور آپ ان کے درمیان سے نکل کر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی کہ اللہ نے ان کے درمیان سے آپ کو نکالا اور آپ نکل کے ان کے درمیان سے چلے گئے، اور اس کے بعد پھر پورا مکہ جو ہے جب آپ نکل گئے تو پورا مکہ پھر آپ کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا، اور انعام مقرر کر دیا گیا آپ کو پکڑ کر لانے والے کے لیے، اور پھر اس اعتبار سے سب ڈھونڈ رہے ہیں، ہر طرف جو ہے یہ ہاکار مچی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے آپ کو وہاں سے بچا کر نکالا ہے۔ تو یہ بات اپنی جگہ، اللہ چاہتا تو یہ بھی ہو سکتا تھا آپ کو مکے سے اٹھاتا مدینے پہنچا دیتا، جیسے معراج کے موقع پر یہ کام ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، وہ تو اس سے زیادہ دور کا معاملہ ہے، لیکن یہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تحریک اس طرح برسر زمین چلائی ہے کہ آنے والوں کو بھی یہی کام کرنا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے بالکل عام حالات کے ساتھ جیسے کام کیا جاتا ہے، سب لوگ کام کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے بھی ویسے ہی کام کیا ہے، اور پھر اللہ کی مدد سب کے ساتھ رہے گی جتنی رسول کے ساتھ تھی۔ تو اس اعتبار سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس وقت میں جب کوئی لاؤ لشکر نہیں تھا، تم بھی موجود نہیں تھے، تو کون تھا؟ اللہ تھا جو اپنے رسول کی مدد کر رہا تھا۔ اصل چیز کیا ہے کہ ایسے حالات میں جب دشمن وہاں پر آ گیا، اس کے قدم نظر آ رہے ہیں، اور گویا کہیے اس کے کتنی ہیبت طاری ہوگی آدمی کے اوپر، کیا صورتحال ہوگی، لیکن اللہ پر بھروسہ ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے جو سکینت نازل کی ان کے اوپر، اس کا یہاں بھی اس کا لفظ آتا ہے فانزل اللہ سکینتا، غزوہ حنین کے بارے میں بھی آیا تھا، یہاں بھی، تو وہ یہی ہے کہ آدمی کے اندر خوف و ہراس پیدا نہ ہو، اس کے اعصاب نہ جواب دے جائیں۔ تو اس موقع پر بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور ظاہر ہے اللہ نے مدد کی اس وقت، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا، اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور کافروں کا بول نیچا کر دیا، اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے، اللہ زبردست اور دانا و بینا ہے۔ تو یہ جو ہمیں موقع ملا ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرنے کا، تو یہ ہمارے اپنے مفاد میں ہے، اپنے مفاد میں، اس سے ہم اپنا راستہ ٹھیک کریں گے، اس سے اپنی جنت کا انتظام کریں گے، اپنے لیے اپنی عاقبت بخیر بنائیں گے، اپنے درجات کی بلندی کا انتظام کریں گے، اپنی کامیابی کا معاملہ ہوگا۔ اللہ کے دین کو ہماری حاجت نہیں ہے، اللہ تو جس سے چاہتا ہے کام لے لیتا ہے، اور اللہ تو ویسے بھی جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن چونکہ اس نے دنیا کا نظام بنایا ہے، اس اعتبار سے آزمائش انسانوں کی ہو رہی ہے، تو یہ کام ہم نہیں کریں کوئی اور کرے گا،
تو اس میں بتایا جا رہا ہے گویا ہمارے لیے ساری ہے کہ اس میں جو ہے کوئی ہدایت اور نصیحت موجود ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو یہ ہے کہ جسے کہا کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، یعنی یہ اس معاملے میں کوئی معاملہ اس طرح کا نہیں ہے اللہ کہاں سے لوگوں کو نکال کر لے آئے، یعنی جس وقت یہ منگولوں نے جو حملہ کیا اور جس طرح سے برباد کر کے رکھا، اور پھر ہے آیا شورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، یعنی جو تاتار نے جو کام کیا تھا جس طرح سے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجائی اور حالات پیدا ہوئے اس طرح کے، اللہ نے انہی کو دوبارہ کھڑا کر دیا اسلام کی سربلندی کے لیے، انہی میں سے لوگ نکال کے لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کس طرح کس سے کام لے اس کا کام ہے، ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ جو موقع ہمیں ملا ہے ہم اس کو ضائع نہ کریں اور اس کو استعمال کر کے اپنی عاقبت بخیر بنائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ ہلکے اور بوجھل کا مطلب یہ ہے کہ اگر حالات موافق ہیں تب بھی، حالات خلاف ہیں تب بھی، تیاری ہے تب بھی، نہیں ہے تب بھی، اگر موقع آ گیا ہے کہ اب کرنا ہے یہ اللہ کی طرف سے، دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی ایسی چیز ایسے حالات بن گئے ہیں آ گئی یہ چیزیں تو تمہیں وہی کام کرنا ہے، پھر تمہیں آگے نکلنا ہے۔ اور یہ بھی کہ کبھی دل چاہے یا نہ چاہے، توان یا کرن، ہر طرح سے آدمی جو ہے اس کام کو کرنے کے لیے پابند ہے کہ اسے کام کرنا ہے۔ تو کہا کہ یہ تم نکلو اللہ کے راستے میں۔ فرمایا اے نبی اگر فائدہ سہل الحصول ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا، پھر غزوہ تبوک کی بات شروع ہو گئی۔ غزوہ تبوک کے بارے میں اے نبی اگر فائدہ سہل الحصول ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے، مگر ان پر تو یہ راستہ بہت کٹھن ہو گیا ہے۔ یعنی اب یہ خاص طور پر منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ روم جیسی طاقت کا مقابلہ ہے اور گرمی شدید ہے، لہذا اس معاملے میں اور راستہ بھی طویل ہے اور فصلیں بھی تیار کھڑی ہیں، بھائی یہ نقصان کون برداشت کرے، تو ان کے لیے راستہ کٹھن ہو گیا۔ اب وہ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہیں گے اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے، وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں، جانا نہیں چاہتے تو بہانے بازیاں کر کے عذرات تلاش کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینے کے لیے آ رہے تھے، منافقین کی بات ہے۔ فرمایا اے نبی اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے کیوں انہیں رخصت دے دی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں دینی چاہیے تھی، یعنی یہ جو عذرات تلاش کر اور جھوٹ بول کر آ رہے ہیں اللہ کے رسول بھی جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تاکہ تم پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے، اگر تم انہیں خود سے رخصت نہ دیتے، مانگ رہے ہیں یہ اور نہ دی جاتی کہ بھائی نہیں ہے رخصت، اب پتہ چلتا کہ واقعی چلتے ہیں کہ نہیں چلتے، یا نہ ملے پیچھے رہ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ واضح ہو جاتا۔ فرمایا جو لوگ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی تم سے یہ درخواست نہ کریں گے کہ انہیں اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے، اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی اللہ کے راستے میں اظہار و قربانی کا موقع آیا ہے، یہ تو اپنے گناہوں کے معاف کرانے اور درجات کی بلندی کا، تو اسے کون ضائع کرے گا؟ اس موقع کو تو استعمال کرنا ہے۔ یہ جیسے کہتے ہیں نا آدمی کہتا بھائی سیزن آ گیا، اب سیزن کے اندر تو زیادہ سے زیادہ تاکہ پیچھلا ازالہ بھی ہو سکے اور آگے کا بندوبست بھی ہو سکے، یعنی سارے معاملات تو یہ بھی ایسے ہی مواقع جب اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے اور اس طرح کی جدوجہد کے آتے ہیں تو اہل ایمان کے لیے ایک بڑا موقع ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی درخواستیں یعنی پیچھے رہ جانے والی تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک ہی میں متردد ہو رہے ہیں۔ منافقین کی بات کی، فرمایا اگر واقعی ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا، اس لیے اس نے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا کہ بیٹھ رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ اور ایسا کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ بتا رہے ہیں اللہ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے، وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، اور تمہارے گروہ کا حال یہ ہے کہ ابھی ان میں ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں۔ اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے، اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوششیں کی ہیں اور تمہیں ناکام کرنے کے لیے ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا۔ یعنی منافقین کا عنصر شروع دن سے موجود تھا، یعنی مدینے میں آنے کے بعد شروع سے یہ تھا اور اپنی کوششیں کرتا رہا، بالآخر ساری کوششیں ناکام ہوئی، دین یہاں تک پہنچ گیا کہ اب اسے غلبہ حاصل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیجئے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے، سن رکھو فتنے ہی میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو انہیں رنج ہوتا ہے اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ منہ پھیر کر خوش خوش پلٹتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا تھا۔ ان سے کہو ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔
ان سے کہو تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے. یعنی یہ جو کہتے ہیں نا فائدہ نقصان کے ان کے پیمانے تو کچھ اور ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اہل ایمان کے والے سے، کہہ رہے ہیں کہ تم انہیں بتاؤ، ان سے کہو کہ تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہے وہ اس کے سوا اور کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل، آپ کہہ دیجئے، بتائیے. اہل ایمان یہ بات کہہ رہے ہیں. کیا چیزیں وہ؟ کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے. دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے. تمہاری نظر میں وہ نقصان ہے، اللہ کی نظر میں وہ بھلائی ہے. اہل ایمان کی نظر میں بھلائی کیا؟ یعنی یا تو شہادت یا فتح. بھائی دو ہی چیزیں ہیں نا. جب مقابلے کے لیے نکلے ہیں، میدان جہاد میدان قتال میں ہیں، اب یا تو اللہ تعالیٰ فتح یاب کر دے گا، یعنی غازی ہیں، یا پھر شہید ہو جائیں گے، اس راستے میں جان جائے گی. تو یہ دونوں ہی چیزیں اہل ایمان کے لیے کامیابی کی ہیں. تو کہا کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے. تو یہ تم سمجھتے ہو کہ شاید نقصان ہو گیا، تو تمہارا اپنا نقطۂ نظر سوچنے کا انداز ہے. اور کہا ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ خود تم کو سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے. یعنی اب کوئی اللہ ایسا موقع لائے حکم دے ہمیں، اچھا تو اب تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں. ہمارا معاملہ تمہارے سامنے، تمہارا معاملہ ہمارے سامنے. ان سے کہو تم اپنے مال خواہ راضی خوشی خرچ کرو یا بکراہت، وہ قبول نہ کیے جائیں گے کیونکہ تم فاسق لوگ ہو. ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے. نماز کے لیے آتے ہیں تو کسمساتے ہوئے آتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو بادل ناخواستہ خرچ کرتے ہیں. ان کے مال و دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا میں کی زندگی میں بھی مبتلا عذاب کرے، اور یہ جان بھی دیں تو انکار حق کی حالت ہی میں دیں. تو یہ جو بات کی ہے اس میں کہ یہ جو ان کے مال قبول نہیں کیے جائیں گے، تو ایسا نہیں کہ مال کے بہت زیادہ یعنی اس کے پیچھے ہیں اور تمنا جیسے بھی آ جائے جہاں سے بھی آ جائے. اللہ کا دین ہے اور اللہ کے دین کے اوپر عمل کرنے والے یعنی اللہ کے رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان، یعنی غیرت حق ہے، سب کچھ ہے. تو ان غداروں سے، منافقوں سے اور اللہ کے دشمنوں سے کچھ لینا یہ گوارا ہی نہیں ہے، یہ چاہیے ہی نہیں ہے، قبول ہی نہیں کیا جائے گا، انکار کر دیا جائے گا. تو یہ بات ہے یہ. اور پھر یہ جو کہا کہ یہ نماز کے لیے آتے ہیں تو ان کی کیفیت تو کیا کہا؟ کسمساتے ہوئے اور بادل ناخواستہ. دل کی خوشی سے آنا مطلوب ہے، پوری آمادگی کے ساتھ آنا ہے، اور خرچ کرنا بھی ہے تو اپنی خوشی کے ساتھ کرنا ہے. یہ نہیں کہ بھائی کچھ دے دلا دو تاکہ نام لکھا رہے اور ہمارے معاملہ میں ایسا نہ ہو کہ کہا جائے کہ بھئی یہ پیچھے رہ گئے، کیا ہوا، تو بس دکھانے کے لیے کچھ اپنا معاملہ سیدھا کرنے کے لیے آگے. یعنی دیکھ رہے تھے کیا یہ تو ہے ان کی تاریخ خواہشوں کے الرغم دین تو آگے بڑھ رہا ہے، غالب ہو رہا ہے، برابر آگے جا رہا ہے، تو پھر اپنا معاملہ بھی سیدھا رکھنے رہتا ہے، کچھ دے دلا کے سب کے ساتھ رکھا جائے. آج بھی لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ مختلف گروہوں کے ساتھ جو ایک دوسرے کے یعنی متعارف مخالف ہوتے ہیں، یعنی چاہے وہ سیاسی میدان میں ہوں چاہے کسی بھی جگہ ہو، سب کے ساتھ معاملات بنا کے ان کو بھی کچھ دو، ان کو بھی کچھ دو، سب کے ساتھ میں تاکہ مسائل نہ ہوں. تو بہرحال حق اور باطل کا معاملہ بالکل الگ ہے. یہ تو الگ بات ہے کہ آج کا دور وہ دور ہے جب لوگوں کے ظلم سے بچنے کے لیے بھی کرنا پڑتا ہے. یعنی یہ دور، یہ تو ایک مظلومیت کی حالت کا اس کا معاملات ہیں، تحفظ نہیں ہے، قانون موجود قانون کا تحفظ حاصل نہیں ہے، اور صورتحال جو ابتر ہے اس میں تو صورتحال بالکل مختلف ہے. اس کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ جہاں پر آدمی مجبور ہے کہ اپنی عزت بچانے کے لیے ان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، تو اس کا تعلق اس سے نہیں ہے. یہ تو وہ والا معاملہ ہے کہ مفاد دنیا کے چکر میں ہر گھوڑے پر جو ہے اپنا داؤ لگا کے رکھو، یہ کامیاب ہوا تو اس کے ساتھ اور یہ کامیاب ہوا تو اس کے ساتھ. جو لوگ یہ رویہ کرتے ہیں ان کی بات ہو رہی، نفاق وہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں زندگی میں بھی مبتلا عذاب کر ان چیزوں سے. تو بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں یہ مال اور یہ اولاد بھی انسان کے لیے ایک مصیبت بن جاتی ہے. ایسا بھی آتا ہے، ایسے بھی دور ہوتے ہیں، اور اس طرح بھی مصیبت بن جاتی ہے کہ آدمی اس میں اتنا منہمک رہتا ہے آخرت کو بھول جاتا ہے، کچھ کر ہی نہیں پاتا ہے، بس اسی میں صبح شام دن رات اسی میں لگا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر کیا ہوگا؟ یہاں تک کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ کثرت حاصل کرنے نے کہ اس دھن نے تمہیں اپنے اندر اتنا محو رکھا یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں، سوچتے رہے اب کریں گے جب کریں گے، اور یہ اب بالآخر سارا کام ختم ہو گیا. تو یہی نقصان ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ نے انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی مبتلا عذاب کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے، اور یہ کہ یہ جان بھی دیں تو انکار حق کی حالت میں دیں. وہ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تم ہی میں سے ہیں، ہم تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں. اصل میں تو وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں. اگر وہ کوئی جائے پناہ پا لیں یا کوئی کھو یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو بھاگ کر اس میں جا چھپیں. اے نبی، ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم میں تم پر اعتراضات کرتے ہیں. یہاں پر اب جو بات ہو رہی ہے یہ آیت 59 اور 60 ہے.
یہ صدقات کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے مال زکوٰۃ کے لیے۔ ویسے تو لفظ صدقہ ہر نیک کام کے لیے استعمال ہوتا ہے، انفاق کے لیے بھی صدقے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اس میں ایک فرض صدقہ اور ایک نفل صدقہ، جیسے اسی کے اندر بات آ جائے گی کہ فرض یعنی زکوٰۃ، اس کو بھی صدقہ ہی کہا گیا ہے، لیکن اس کا اصطلاحی نام الگ بھی ہمارے سامنے آ گیا یعنی زکوٰۃ، تو وہ لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کو بھی صدقہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ صدق سے یعنی اللہ اپنی سچائی کے اظہار کے لیے اور خود دل کی پوری آمادگی اور خوش دلی کے ساتھ، تو اس لیے یہ لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کہا کہ یہ جو زکوٰۃ کی تقسیم کا معاملہ ہے، صدقات کی تقسیم کا، اس میں تم پر اعتراضات کرتے ہیں، اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جائیں اور نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں۔ کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور رسول نے جو کچھ بھی انہیں دیا تھا اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ اپنے فضل سے ہمیں اور بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا، ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں۔ زکوٰۃ کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دیگر اموال سے مختلف معاملہ ہے اس کا، یعنی اس کی مداد اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھی ہیں، ان مداد کے اندر ہی خرچ کیا جائے گا، ان مداد سے باہر نہیں خرچ کیا جائے گا مال زکوٰۃ کو۔ دیگر جو اموال ہیں جو بیت المال کے اندر آتے ہیں، ان کی مختلف نوعیتیں ہیں، جیسے غنیمت کا مال ہے، مال فے کا معاملہ ہے، اور دیگر اموال جو ہیں وہ بیت المال کے اندر آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ سارے ان کے لیے نسبتاً زیادہ آزادی ہے، عام صدقات ہیں ان کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کا معاملہ اللہ نے متعین کر رکھا ہے۔ تو اب یہ آیت 60 میں وہ 8 مدات ہیں جنہیں مصارف زکوٰۃ کہا جاتا ہے کہ جن میں زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ پہلی بات، زکوٰۃ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اغنیا سے یعنی مسلمانوں زکوٰۃ کسی غیر مسلم سے نہیں لی جاتی، مسلمانوں سے لی جائے گی اور مسلمانوں پر ہی خرچ کی جائے گی۔ غیر مسلموں پر دیگر چیزیں خرچ کی جا سکتی ہیں، صدقات دیے جا سکتے ہیں، ان کی مدد کی جا سکتی ہے، لیکن زکوٰۃ کے معاملے میں یہ نہیں کہ زکوٰۃ ان پر خرچ کی جائے۔ وہ تالیف قلب کا ایک معاملہ ہے، اس کا معاملہ الگ ہے، جدا ہے، جو عام آدمی کا نہیں ہے، وہ ریاستی امور اس حوالے سے بات آتی ہے اس کی کہ ہاں ان میں اگر کبھی ایسا ہو تو خرچ کیا جا سکتا ہے، تو یہ بات بتا دی۔ تو یہ 8 مدات ہیں، ان میں جو لوگ آئیں گے ان پر خرچ ہوگی۔ تو اس میں یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ مانگتے تھے، تو آپ نے انہیں بتایا کہ اگر تم ان میں سے کسی میں آتے ہو تو میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، اور نہیں آتے تو بہرحال اس میں سے نہیں دیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی بات واضح رہے کہ زکوٰۃ کا نظام بھی اجتماعی ہے، جیسے نماز کا نظام اجتماعی ہے، ایسے زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہے کہ جب یہ زکوٰۃ فرض ہو گئی اور اس طرح باقاعدہ نصاب کے ساتھ اور سارا مدینے میں اور ریاستی نظام قائم ہو گیا اور اس کے تحت زکوٰۃ کا پورا نظام قائم ہو گیا، تو اب سسٹم یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو عاملین علیہا کی بات آئے گی اس کے اندر، اسی میں بھی ایک مد ہے یعنی جس پر خرچ کی جائے گی کہ وہ لوگ جو صدقات کے کام پر مامور ہیں، عاملین جنہیں کہا جاتا ہے، تو اب یہ ایک شعبہ، پورا ایک ڈپارٹمنٹ یا ادارہ اس طرح کا موجود ہوگا کہ جو زکوٰۃ کی وصولی کا کام کرے گا اور زکوٰۃ کی تقسیم کا کام کرے گا، جن مداد میں کرنی ہے بیت المال میں آنے کے بعد، تو یہ کام اجتماعی ہے۔ اگر اسلامی ریاست موجود ہوگی تو وہ زکوٰۃ کی تحصیل اور خرچ کا کام وہ کرے گی، یعنی انفرادی طور پر فرد اپنی زکوٰۃ خرچ کرنے کا مجاز نہیں ہے، یعنی جب پورا نظام سسٹم ہو۔ آج تو وہ نظام اس طرح موجود نہیں ہے، کیونکہ آج بھی ریاست مدعی ہے اس بات کی، لیکن وہ جانتی ہے اپنی صورتحال کو، اس لیے وہ استثناء دیتی ہے، رعایتیں دیتی ہے، دو چاہے نہ دو، ورنہ اگر سچی پکی اسلامی ریاست ہوگی تو وہی معاملہ کرے گی جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ جب وہ خلیفہ بنے اس موقع پر کچھ لوگوں نے انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے ریاست کو، حکومت کو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں دو گے تو تمہارے خلاف تلوار اٹھائی جائے گی، اس لیے کہ یہ اسلام کا نظام ہے، نظام اسلامی میں یہ کہ اسلامی ریاست کو دی جائے گی۔ تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے۔ آج چونکہ وہ نظام اس طرح قائم نہیں ہے اور کیفیت نہیں ہے تو لوگ انفرادی طور پر خرچ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے اگر آپ جماعت سے نماز نہ پڑھیں تو انفرادی پڑھیں گے، تو یہ بات ہے یہ، لیکن اسی کے اندر بھی اجتماعی طور پر اس کام کو کرنا زیادہ مناسب، اس لیے کہ اس کی روح تو یہی ہے، تو جو اجتماعیتیں جیسی ہیں جن پر جہاں اعتماد ہو تو یہ کیا جائے، ورنہ ذاتی طور پر بھی آدمی کام کرتا ہے۔ تو بہرحال اس کی اصل شکل یہی ہے کہ یہ اگر اسلامی ریاست اس کے تحت یہ کام یعنی اجتماعی طور پر ہی انجام دیا جائے گا، تو یہ اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ جب آپ آئیڈیل شکل کی تلاش کریں، آئیڈیل شکل اختیار کریں، حاصل کرنا چاہیں، تو وہ اسی صورت میں ہے کہ آپ اسلامی ریاست یعنی اس ملک کو بھی کلی مکمل طور پر وہ بنانے کی کوشش کریں تاکہ اس طور پر یہ کام ہو۔ اور یہ اتنا زبردست نظام ہے کہ اگر یہ روبہ عمل آ جائے تو یہ ساری معیشت کا معاملہ اور یہ ساری غربت کے مسائل یہ سارے کے سارے حل ہو جاتے ہیں اس نظام، صرف اس نظام کے تحت۔ ویسے تو پورا معاشی نظام ہے، سسٹم ہے جو اسلام نے دیا ہے، لیکن اس پر عمل کر کے بھی صورتحال کو بہت زیادہ تبدیل کیا جا سکتا ہے۔
لیکن ظاہر ہے کہ جو اجتماعی کام ہے انفرادی کام کے نتیجے میں وہ اثرات نہیں آ سکتے، وہ نتائج نہیں نکلیں گے، تو اس لیے اس کی اصل شکل تو وہی ہے، اور اس کے لیے پھر ہمیں یہی کام کرنا ہوتا ہے کہ ہم اسلامی ریاست کے قیام کی جدوجہد کریں تاکہ اس کے نتیجے میں یہ سارے کام حل ہوں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے، اب وہ 8 مداد کیا ہیں بتائی جا رہی ہیں، یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے صدقات کے کام پر مامور ہیں، یعنی اس ڈپارٹمنٹ کی تنخواہیں بھی زکوٰۃ سے دی جائیں گی، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہے، یعنی ایسے لوگ، تالیف قلب کا مطلب ہوتا ہے دل مہنا، یہ اس حکم سے مراد یہ کہ جو لوگ اسلام کی مخالفت میں سرگرم ہوں، مال دے کر ان کے جوش عداوت کو ٹھنڈا کیا جا سکتا ہو، اس مقصد کے لیے، یعنی یہ کام بھی اسی اعتبار سے ہے کہ ریاست جو ابھی یہ کام کرتی ہے جہاں مناسب سمجھتی ہے، تو اس حوالے سے کہ جب اسلام کمزور ہوتا ہے اور ایسے حالات ہوتے ہیں اس وقت کی بات ہے یہ، جب اسلام غالب ہو گیا تو یہ کام ختم ہو گیا، یعنی یہ مت ختم کی گئی، لیکن جب جیسے حالات پیدا ہو جائیں تو اپنی جگہ موجود ہے، تو اس کا معاملہ عام آدمی کے ساتھ نہیں ہے۔ فرمایا نیز یہ گردنوں کو چھڑانے، یعنی غلامی سے آزاد کرانے کے لیے، اور قرض داروں کی مدد کرنے میں، اور راہ اللہ کے راستے، فی سبیل اللہ، راہ خدا جسے کہا یعنی فی سبیل اللہ، تو فی سبیل اللہ کی بات کیا ہے؟ بعض لوگوں نے فی سبیل اللہ سے مراد لیا صرف قتال، اور بعض نے جب اصل لفظ ہے فی سبیل اللہ کے لیے کہا جہاد، جہاد کا معاملہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ۔ اب یہ جہاد کا معاملہ اسی لیے کہ بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ جہاد نام ہے صرف قتال کا، جو کہ واقعہ نہیں ہے، واقعہ یہ نہیں ہے، قتال جہاد کا، جہاد فی سبیل اللہ کا ایک حصہ ہے، ایک مرحلہ ہے، لہذا جو سمجھتے ہیں بس یہی ہے تو وہ کہتے ہیں بس ادھر ہی خرچ ہوگا، ورنہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کی جانے والی جدوجہد کا نام جہاد ہے، اللہ کے لیے، اللہ سے اجر کے لیے، تو یہ فی سبیل اللہ ہے، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے، تو اس کام کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال خرچ ہوتا ہے، تو یہ فی سبیل اللہ کی تعریف یہ ہے کہ اس میں کہ جو اس مقصد کے لیے، دین کی اقامت کے لیے جو کام کیا جائے گا اس کے لیے بھی وہ بھی اس کی ایک مد ہے۔ تو آگے فرمایا اور مسافر نوازی میں، یعنی مسافر اگر ضرورت مند ہو جائے، گھر میں اگر مال ہے لیکن راستے میں ہے اور اسے ضرورت پیش آتی ہے تو زکوٰۃ کی مدد سے اس کی بھی مدد کی جا سکتی ہے۔ اس کے فرمایا یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا و بینا ہے، تو یہ جو کہا نا فریضۃ من اللہ، اس نے بتایا کہ یہ زکوٰۃ ہے، ورنہ صدقے کی بات ہو رہی تھی، فریضۃ من اللہ، تو یہ فرض صدقہ کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کو کہتے ہیں۔ آگے فرمایا ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص کانوں کا کچا ہے، کہو تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے، اور سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ کانوں کا کچا کا سے مراد کیا ہے؟ اللہ نے بھی کہا کہ تمہارے حق میں بہتر ہے، یہ ان کا کہنا ہے ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں، یہ ہر ایک ان سے آگے کوئی بھی کان بھر دیتا ہے، حالانکہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک کی بات سننا خود ان کے مفاد میں، جو کسی کو منہ نہ لگائے، جس سے بات کرنا ہی مشکل ہو جائے، ایسا کوئی قائد ہو، ظاہر ہے کہ اس کیا صورتحال بنے گی، تو یہ بات بتائی جا رہی ہے، وہ اپنے عقل و فہم سے فیصلے کرتے ہیں، اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے، اپنی اس حکمت سے جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے فیصلے کرتے ہیں، لیکن بات سب کی سنتے ہیں، تو یہ بات ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تمہارے حق میں ہے، فرمایا یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اگر یہ مومن ہے تو اللہ اس کے رسول اس کے لیے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول کر رکھ دے۔ اے نبی ان سے کہو اور مذاق اڑاؤ، اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو۔ اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو جھٹ کہہ دیں گے کہ ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ ان سے کہو کیا تمہاری ہنسی اور دل لگی اللہ اس کی آیات اور اس کے رسول ہی کے ساتھ تھی؟ اب عذرات نہ تراشو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے، اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیا تو دوسرے گروہ کو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہے۔ یعنی اپنی مجلسوں میں اسلام کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، اور جب کبھی بات کھل جاتی پکڑے جاتے تو کہتے ہیں مذاق کر رہے تھے ایسے ہی، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں، یہ ان کا طرز عمل ہے، یعنی برائی کے خوگر ہیں اور بھلائی سے پیچھے ہیں، تو مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں اور مل جل کر کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ یقیناً یہ منافقی فاسق ہیں،
ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کے لیے زیادہ موزوں ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تمہارے پیشروؤں تمہارے پہلے والے لوگوں کے تھے، وہ تم سے زیادہ زور آور، تم سے بڑھ کر مال اور دولت والے تھے اور اولاد تھی ان کی، پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جیسے انہوں نے لوٹے تھے، اور ویسی بحثوں میں تم بھی پڑے جیسی بحثوں میں پہلے والے لوگ پڑے تھے۔ یعنی پچھلی قوموں کی بات ہو رہی ہے جن کے اللہ نے مثالیں ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ فرمایا سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا دھرا ضائع ہو گیا اور وہی خسارے میں ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ان کے ساتھ ہوا تھا تم بھی اسی راستے پر ہو، تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا، یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ پھر آگے فرمایا کیا ان لوگوں کو اپنے پہلے والوں کی تاریخ نہیں پہنچی؟ نوح کی قوم، عاد، سمود، ابراہیم کی قوم، مدین کے لوگ اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر اللہ کا یہ کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ یعنی انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا جو بربادی کا راستہ تھا، اپنی ذات پر ظلم کیا، اپنے پیر پہ کلاڑی ماری۔ آگے فرمایا مومن مرد اور مومن عورتیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی، یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔ یہاں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہاں جیسے منافقین کے بارے میں کہا مرد اور عورتیں لگے ہوئے ہیں ایک ساتھ، تو ایسے ہی اہل ایمان کا معاملہ بھی یہ ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں سب مل کر اس جد و جہد کے اندر شریک ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کام ہو رہا تھا تو یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ تحریکی جد و جہد میں خواتین کا اپنا مقام ہے، یعنی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریک چلائی اس کے بعد جو بھی اس راستے پر کام کرے گا تو اس میں خواتین کا بھی اپنا ایک کردار ہے، ان کا اپنا ایک مقام ہے۔ کوئی بھی تحریک خواتین کے کو ساتھ لیے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی، یعنی بات واضح رہے کہ ہم جیسے سمجھتے ہیں نا، کہا جاتا ہے اسلام میں خواتین کا کوئی مقام نہیں، کوئی حیثیت نہیں، یہ اپنے مردوں کا کام ہے اور وہ گھر بیٹھیں، اور یہ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، رفیق ہیں، اور وہ بھی ان کے لیے بھی بات ہو رہی ہے کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اس کام میں بھی شریک ہیں۔ تو اس کا معاملہ صرف اس طرح ہے کہ یہ ہر جگہ شریک ہیں، فرق یہ ہے کہ ان کا میدان، ان کا دائرہ کار الگ ہے، ان کا محاذ جدا ہے اور مردوں کا محاذ جدا ہے، لیکن اپنا کام یہ بھی کریں گے۔ خواتین کے اندر جب کام کرنا اس حوالے سے بات ہے، اسی اعتبار سے مردوں کی ہاتھ مضبوط کرنا اس حوالے سے بات ہے، اور ظاہر سی بات ہے بچوں کی تربیت کرنا ہو اس حوالے سے بات۔ تو غرض یہ کہ بہت سارے پہلو ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعداد، آپ کی نکاح کی تعداد جو کثرت ہے اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ آپ نے خواتین کو یعنی اس کام کے لیے تیار کیا کہ جو اس کام کو آگے بڑھائیں، اور پھر قبائل کے نظام کے اندر سسٹم میں آپ نے اس سب کے اندر ان کو شریک رکھا۔ تو غرض یہ کہ یہ سورہ احزاب کی جب پہنچیں گے اس وقت اس کی بات کریں گے تو یہ بات بتا دی گئی ہے کہ خواتین بھی اس جد و جہد کا حصہ ہے۔ آگے فرمایا ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے بھاگ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی کفار و منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔ آخرکار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ اس آیت سے تیسرا تقریر جو غزوہ تبوک سے واپسی پر یا درمیان میں یعنی جب آپ سفر پر تھے جب یہ نازل ہوئی ہیں تو وہ آیات یعنی وہ مضمون یہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ تیسری تقریر ہے کہ جو غزوہ تبوک سے واپسی پر ہے کہ وہ مرحلہ تو گزر گیا، تو اب بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ جو لوگ پیچھے رہے ان کا معاملہ اور منافقین کی بات۔ فرمایا یہ لوگ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی ہے۔ یہ بات تو نہیں آ رہی سامنے کیا بات کہی ہے، لیکن پھر مختلف لوگوں نے اس کے بارے میں مختلف اقوال سامنے آتے ہیں کہ منافقین نے مختلف قسم کی باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی جو پہلے گزر چکی آپ کی توہین کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے اپنی مجلسوں میں۔ ایک وقت ایسا آیا تبوک سے واپس کا سفر تھا کہ ایک جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی۔ اس وقت منافقین کے گروہ اپنی مجلس سے بیٹھ کر مذاق اڑانے لگا، لو جی آسمانوں کی خبر دیتے ہیں، یہ پتہ نہیں کہ ان کی اونٹنی کہاں چلی گئی ہے۔ تو غرض یہ کہ جب دل میں احترام نہ ہو، ایمان نہ ہو تو احترام نہیں ہوگا، ایمان ہوگا تو احترام ہوگا، اور احترام ہی پھر عقیدت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ان کا معاملہ یہی تھا، ان کے دلوں میں ایمان ہی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے کافرانہ بات کہی ہے۔
وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے، یعنی زبان سے تو اسلام کی بات کی، عمل سے کفر کا ہے ان کا، اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے نہ کر سکے۔ مختلف قسم کی سازشیں تھیں جس میں وہ شریک رہے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل تک کر دینے کی سازش انہوں نے اس موقع پر کی ہے۔ اس کی تفصیلات آتی ہیں تو بتایا کہ انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے کر نہ سکے، ان کا بس نہیں چلا۔ فرمایا یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے نا کہ اللہ اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا ہے، اب اگر یہ اپنی روش سے باز آئیں تو انہی کے لیے بہتر ہے، اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو نہایت دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی و مددگار ہو۔ یعنی مدینے والوں، یعنی مدینے کے اندر ہی تھے نا یہ لوگ، جو ان کا معاملہ منافقین کا اتنا کہ اللہ اسلام کے ذریعے سے وہ عزت مل گئی، پورے عرب کا دارالسلطنت بن گیا اس حساب سے، اور دنیا میں جو ان کو مقام حاصل ہو گیا، تو اسلام نے یہ سب کچھ دیا، اور یہ بات نہیں سمجھ رہے ہیں، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے اور صالح بن کر رہیں گے، مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا تو وہ بخل پر اتر آئے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس بدعہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی، اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا، جو اس کے حضور ان کی پیشی تک جو اللہ کے حضور ان کی پیشی تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا۔ کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کو ان کے مخفی راز اور ان کی پوشیدہ سرگوشیاں تک معلوم ہیں، اور اللہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے۔ وہ خوب جانتا ہے ان کنجوس دولت مندوں کو جو برضا و رغبت دینے والے اہل ایمان کی مال قربانیوں پر باتیں چھانٹتے ہیں اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس اللہ کے راستے میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں، جو اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں۔ اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ جب بات ہوئی تھی غزوہ تبوک کی تیاری کا زمانہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی تھی کہ لوگ جو ہیں اس کے لیے مال دیں، تو اس وقت میں ایسے بھی لوگ تھے کہ جن کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ محنت مشقت کر کے مزدوری کر کے لے کر آتے اور وہ پیش کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور یہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے اس اعتبار سے کہ ان مذاق اڑانے والوں کا اللہ مذاق اڑاتا ہے۔ فرمایا اے نبی تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور اللہ فاسق لوگوں کو رائے نجات نہیں دکھاتا۔ یعنی یہ منافقین پر اللہ کا غصہ، اس کا غضب کتنا ہے کہ یہاں اپنے رسول سے اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں تم ان کے لیے 70 مرتبہ بھی معافی کی درخواست کرو گے تو اللہ ان کے حق میں قبول نہیں کرے گا۔ یعنی یہ بات رسول کے والے سے نہیں اس کی دعا نہیں، بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لیے رسول کی دعا بھی قبول نہیں، اللہ نے کہہ دیا ان کے حق میں نہیں ہوگی، یہ ایسے لوگ ہیں۔ تو نفاق ایک ایسا عمل ہے، دین سے غداری ایک ایسا عمل ہے، مسلمانوں کے خلاف جتھا بندی ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے لیے یہاں تک اللہ نے اس کی مذمت کی ہے کہ رسول بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کرے تو وہ قبول نہیں ہے۔ تو یہ بات اس طرح سے بیان کی گئی ہے۔ آگے فرمایا جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے، اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کریں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اس سخت گرمی میں نہ نکلو، ان سے کہو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، کاش انہیں اس کا شعور ہوتا۔ اس کا نتیجہ جو سامنے آنے والا ہے اس کا نہیں پتا کہ اس تکلیف کے مقابلے میں وہ تکلیف کیسی ہے، جہنم۔ فرمایا اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسنا کم کریں اور روئیں زیادہ، اس لیے کہ جو بدی یہ کماتے رہے ہیں اس کی جزا ایسی ہی ہے کہ انہیں اس پر رونا چاہیے۔ اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی تم سے اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ میری معیت میں کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو، تم نے پہلے بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا تو اب گھر بیٹھنے والوں ہی کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اللہ اتنا ناراض تھا ان کے اوپر۔ اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ مرے ہیں اس حال میں کہ وہ فاسق تھے۔ ان کی مالداری، ان کی کثرت اولاد تم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ یعنی یہ بات کہی جاتی ہے کہ یعنی ویسے تو عام ہے منافقین کے لیے کہ خصوصاً عبداللہ بن ابی کے معاملے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو بات وہی نفاق کی ہے، بات وہی غداری کی ہے، بات وہی دین کو نقصان پہنچانے والوں کی ہے کہ ان کے معاملے میں بات بتا دی گئی کہ اللہ اختیار تو اللہ کا ہے نا، مغفرت کرے نہ کرے، دعا قبول کرے نہ کرے، یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے۔ تو یہاں بتا دیا گیا، پہلے کہہ دیا کہ 70 مرتبہ ہی کرو تو اللہ نہیں قبول کرے گا، اور پھر اب یہاں بتا دیا، باقاعدہ حکم دے دیا
کہ تم ان کے لیے یعنی دعا، یہ جو نماز ہے وہ جنازے کی جو نماز ہے یہ کیا ہے؟ یہ دعا ہے۔ اصلاً کیا یہاں سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ کیا ہے؟ دعا ہے، مغفرت کی دعا ہے، یہ جو آدمی اس صورت میں کرتا ہے اور اپنے لیے بھی کر رہا ہوتا ہے، ضمناً بات ہے یہ۔ تو غرض یہ کہ بہرحال اللہ نے منع کر دیا کہ رسول ان کے لیے یہ کام نہیں کرے گا، اور اہل ایمان کے لیے بھی بات بہرحال اپنی جگہ پر ہے کہ جن کا نفاق کھلا ہوا ہو، جن کی بات اس طرح سے واضح ہو اس معاملے میں، تو ان کے لیے بھی یہ بات ہے کہ انہیں ایسے لوگوں سے گریز کرنے کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ان کی قبر پر بھی نہ کھڑے ہونا، ان کے ساتھ کوئی ان کے لیے درگزر کی درخواست نہ کرنا، اور فرمایا ان کی مالداری، ان کی کثرت و اولاد تم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اس مال و اولاد کے ذریعے سے ان کو اسی دنیا میں سزا دے، اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ جب کبھی کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو تم نے دیکھا کہ جو لوگ ان میں سے صاحب مقدرت تھے، جن کے پاس مال اسباب سب کچھ تھا، وہی تم سے درخواست کرنے لگے کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں۔ ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا، یعنی قتال کے میدان میں عورتوں کے لیے اجازت کی رخصت ہے، وہ عورتیں قتال کے میدان میں نہیں آئیں گی، یعنی یہ مردوں کا کام ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا ان کے لیے؟ ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا، اور ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا گیا، اس لیے ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا، بخلاف اس کے رسول نے اور ان لوگوں نے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے، اپنی جان و مال سے جہاد کیا، اور اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے عظیم الشان کامیابی۔ بدوی عربوں میں سے بھی بہت سے لوگ آئے۔ بدوی کون ہے؟ دیہاتی، جو دیہات میں رہنے والے لوگ تھے، ان کے بارے میں اور بھی بات آئی ہے کہ یہ دین کی سمجھ ان میں نسبتاً کم ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بدوی عربوں میں سے بھی بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیے تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی جائے۔ اس طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا۔ ان بدویوں میں سے جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ہے، ان قریب وہ دردناک سزا سے دوچار ہوں گے۔ ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے زاد راہ نہیں پاتے، اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جن کے پاس جو عذر ہے اور واقعی عذر ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عذر کے ضعیف ہیں، بیمار ہیں اور اس لائق نہیں ہے کہ جائیں، یا شرکت جہاد کے لیے زاد راہ نہیں ہے کہ کیسے شریک جہاد ہوں، اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اس کے رسول کے وفادار ہوں۔ ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں ہے جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں بہم پہنچائی جائیں، اور جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس گئے، اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی قدرت نہیں رکھتے۔ یعنی ان کا معاملہ تو ایسے جو معذور لوگ تھے، تو ان کے معاملے میں یہ بات نہیں ہے کہ ان پر اعتراض ہے، بلکہ ان کے معاملے میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب واپس ہو رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ صحابہ سے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے مدینے میں رہتے ہوئے، مدینے میں رہے وہ، لیکن کوئی وادی تم نے ایسی پار نہیں کی جس میں تمہارے ساتھ شریک نہ ہو، یعنی اجر کے اندر۔ تو پوچھا کہ مدینے میں رہتے ہوئے؟ تو کہا ہاں، جن کو یہ عذر نے روک رکھا تھا، یعنی یہ آنا چاہتے تھے، دل کی پوری آمادگی اور پوری گویا کہیے کہ خواہش ان کی یہ تھی، اور جب مجبوری تھی تو ان کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، یعنی دلی رنج تھا انہیں اس بات پر کہ وہ شریک نہیں ہو پا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی اخلاص کو اللہ نے قبول کیا اور انہیں شریک اجر رکھا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعتراض تو ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں، جنہوں نے اعتراض ان لوگوں پر ہے کہ جو مالدار ہیں اور پھر بھی تم سے درخواست کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معذور رکھا جائے، یعنی اس سے جو ہے انہیں معاف رکھا جائے شرکت جہاد سے، بہانے بناتے ہیں۔ انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا، اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا، اس لیے ابھی کچھ نہیں جانتے کہ اب اس روش کا کیا نتیجہ نکلے گا اللہ کے پاس۔ تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے، مگر تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے، اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اب اللہ اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا، پلٹائے جاؤ گے، جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے۔
ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی۔ یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہرگز ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے نا، کوئی بہانے بنا کر، کوئی ایسا کام چکر چلا کر بہرحال رسول کو یا اس کے ساتھی اہل ایمان کو راضی کرنے کی کوشش کرے تو اللہ سے کیسے چھپ سکتا ہے؟ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ فرمایا یہ بدوی عرب کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں، اور ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کی حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و دانا ہے۔ ان بدویوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں، اور تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ تم کسی چکر میں پھنسو تو وہ اپنی گردن سے اس نظام کی اتار پھینکیں جس میں تم نے انہیں کس دیا ہے، حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اور انہی بدویوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب کا اور رسول کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یعنی سارے دیہاتی ایک طرح کے نہیں ہیں، ان میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں، ہاں وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے، اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وہ مہاجر و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے یہاں ان کے لیے یہ ٹائٹل دیا، یعنی خطاب ان کو دیا کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ تمہارے گرد و پیش میں جو بدوی ہیں رہتے ہیں ان میں سے بہت سے منافق ہیں، اور اسی طرح خود مدینے کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں طاق ہو گئے ہیں۔ تم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں۔ اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے، تو اس اعتبار سے اپنے نفاق پر انہیں پردہ ڈال رکھا ہے اپنی باتوں اور حرکتوں سے۔ تو کہا کہ اہل ایمان انہیں نہیں جانتے لیکن اللہ جانتا ہے۔ قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ دوہری سزا یہ ہے کہ جو منصوبے تھے پورے نہیں ہوں گے، نہ خدائی ملا نہ وصال صنم، یعنی دوہری سزا ان کے لیے دنیا میں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ جو کچھ چاہتے تھے وہ نہ ہوا اور اسلام غالب ہو گیا۔ فرمایا کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے، ان کا عمل مخلوط ہے، کچھ نیک ہے اور کچھ بد، بعید نہیں کہ اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے 6 ساتھی یہ تھے جنہوں نے جب یہ بھی پیچھے رہ گئے تھے، مخلصین بھی تھے، یعنی ان کا بات آئے گی، 3 آدمیوں کی اور بات آگے سامنے آئے گی، ان کا معاملہ رہا پیچھے رہ جانے والوں میں۔ تو جب انہیں معلوم ہوا کہ اتنا اللہ ناراض ہے پیچھے رہ جانے والوں سے، تو انہوں نے از خود ہی اپنے آپ کو مسجد نبی کے ستونوں سے باندھ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی، اور کہہ دیا کہ اب تو اللہ ہی معاف کرے گا تو ہم کھلیں گے ورنہ ایسی جان دے دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا کہ اللہ نے ان سے درگزر کیا ہے، تو کہا اے نبی تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ، ان کے حق میں دعائے رحمت کرو کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اور اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم عمل کرو، اللہ اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے، پھر تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کچھ جانتا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ یعنی یہ جہاد سے پیچھے رہ جانا اتنا بڑا جرم بن گیا تھا، بتا دیا کہ اتنا بڑا جرم ہے کہ مخلصین کے بارے میں بھی بات کہی جا رہی ہے کہ تمہیں بہرحال اپنے طرز عمل کا جائزہ لینا پڑے گا، اور یہ بات کہ تم نے کہا اخلاص کے ساتھ توبہ کی ہے تو قبول کی جا رہی ہے، لیکن اب تمہیں اس کی تلافی کرنی ہوگی۔ آگے فرمایا کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ بھی اللہ کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، چاہے انہیں سزا دے اور چاہے ان پر اثر نو مہربان ہو جائے، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و دانا ہے۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور اللہ کی بندگی کرنے کے بجائے کفر کریں۔ مسجد بنائی ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی بندگی کرنے کے بجائے کفر کریں، اس لیے بنائی ہے، اور اہل ایمان پھوٹ ڈالیں اور اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمی گاہ بنائے جو اس سے پہلے اللہ اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے۔ وہ ضرور قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کچھ نہ تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں۔
یہ بات ہو رہی ہے ابھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے نہیں نکلے تو اس سے پہلے کی بات ہے کہ یہ منافقین نے یہ سازش کی کہ ایک مسجد بنا لی جائے، اور اس کو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آ کر کہا کہ جو لوگ دور رہتے ہیں اور مضافات میں، جاڑے میں اور اس میں برسات میں آنا مشکل ہوتا ہے، جو بوڑھے لوگ ہیں، بیمار ہیں، تو ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم ایک مسجد وہاں بنا لیں ان لوگوں کے لیے۔ تو حالانکہ ان کے معاملات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے، آپ نے اپنے وہی طبعی علم کی بنیاد پر انہیں کہا ٹھیک ہے بنا لی جائے، اجازت دے دی۔ پھر یہ تعمیر کر کے ان کا یہ کوشش تھی کہ اس سے جانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کا افتتاح کرائیں تاکہ کوئی امکان ہی نہ رہے لوگوں کے دلوں میں اس کے خلاف کوئی بات رہے، حالانکہ لوگ ان کی سازشوں کو پہچانتے اور جانتے بھی تھے۔ تو معاملہ اس میں یہ تھا جو اللہ نے کہا کہ انہوں نے اس کے پیچھے جو بات تھی کہ اس شخص کے لیے کمی گاہ بنائے جو اللہ اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار رہ چکا ہے، یہ شخص ابو عامر راہب ہے، یہ انصار کے قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہے، لیکن اس نے جو ہے عیسائیت اختیار کی تھی اور پھر اس کے اندر جو ہے یہ آگے بڑھا، اور پھر وہاں پر اس کی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہیں تو اس کی مشائخیت خوب چل رہی تھی وہاں پر، اور اس اعتبار سے گویا کہیے کہ اس کا وہاں دورہ تھا۔ لیکن جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر جب یہ سارا معاملہ سامنے آ گیا اور لوگ آپ کے گرد و پیش جمع ہو گئے تو اس نے آپ کو اپنا حریف سمجھ لیا، اور اس نے جو ہے گویا کہیے کہ بجائے اس کے کہ اسلام قبول کر لیتا آپ کا مخالف ہو گیا، اور پھر یہ وہاں سے نکل گیا، اور اس نے جو ہے بدر کے بعد جو ہے جب دیکھ لیا کہ ہاں اسلام تو بالادست ہو رہا ہے، اور پھر اس نے ہر سازش کے اندر جب بھی مسلمانوں کے خلاف ہوئی اپنا حصہ ڈالا، اور جب مکہ فتح ہو گیا اب تو معاملات ختم ہو گئے، یعنی عرب میں امکان ہی نہ رہا کسی بات کا کہ سوچیں کہ اب کچھ اور ہو سکتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ یہی شریک رہا اس سازش میں جو قیصر کو کھڑا کیا، اور اس کے اندر بھی یہ شریک رہا۔ تو اس نے اسی زمانے میں اپنے جو منافق ساتھی تھے مدینے میں ان کے ساتھ مل کر یہ ساز باز کی تھی کہ ایک مسجد بنا لو تاکہ میری طرف سے جو لوگ ایسے آئیں گے جو میں قاصد واسد بھیجوں گا تو وہ وہاں ٹھہرنے کی جگہ ہوگی کہ چلو آپ مسافر ٹھہرے ہوئے ہیں، اور وہ جگہ تم لوگوں کے جمع ہونے اور مشاورت کرنے کے لیے ہوگی۔ غرض یہ کہ سازش تھی یہ ساری کی ساری، اس نے جو قریب بنا رکھی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس سازش کا بھانڈا پھوڑ دیا، بتا دیا کہ کس غرض سے یہ تعمیر کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی، وہی اس کے لیے زیادہ موضوع ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں۔ تو یہ کون سی مسجد ہے؟ مدینے میں اس وقت 2 مسجدیں تھیں، شہر کے اندر مسجد نبوی اور مضافات میں مسجد قباء۔ مسجد قباء بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کی تھی اور یہ مسجد نبوی بھی۔ تو یہ دونوں مسجدیں جو تھیں یہ خود ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ مسجدیں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جن کے جو اول روز سے تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی ہیں۔ تو اسی اعتبار سے مسجد نبوی کی حیثیت تو مسلمہ ہے سب کے سامنے، اور مسجد قباء کی بھی حیثیت اپنی جگہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی جاتے، اور ہفتے میں 1 دن جانے کی روایت ہے کہ آپ جایا کرتے تھے ہفتے کے دن، اور وہاں نماز پڑھتے، جا کر نفل ادا کرتے، اور یہ حدیث بھی موجود ہے کہ جو وہاں جائے اور جو 2 رکعت پڑھے تو 1 عمرے کا اجر اس کو ملتا ہے۔ تو جب جاتے ہیں لوگ وہاں پر مدینے تو مسجد قباء بھی جاتے ہیں۔ تو مسجد قباء اور مسجد نبوی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی وہ مسجدیں ہیں کہ جو تقوی کی بنیاد پر قائم ہوئی ہیں، تو آپ انہی کے اندر کھڑے ہوں، اور اس مسجد کو ڈھا دینے کا حکم ہوا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیات نازل ہو گئیں تو آپ نے بھیجا ساتھیوں کو جا کر اس مسجد کو جو ہے مسمار کر کے جلا دیں، ختم کر دی، اسی کا نام مسجد ضرار رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات کگر پر اٹھائی اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گری۔ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی، جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں، بجز اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں۔ اللہ نہایت باخبر اور حکیم و دانا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو اس قدر آگے بڑھ جائے کہ نیک کام بھی سازشی طور پر کرے، یعنی مسجد بھی بنائے تو مقصد کیا ہے؟ دین کو نقصان پہنچانا، تو پھر وہ کیسے اس راستے میں آگے آ سکتا ہے؟ فرمایا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں۔ ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں۔ اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ پس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ سے چکا لیا ہے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔
اب یہ بات پہلے بھی گزری ہے، سورہ بقرہ میں بھی آ گئی تھی سامنے، وہاں بھی ہم نے تفصیل سے اس پر بات کی تھی، پھر یہ آگے بھی آئے گی۔ یہ جو بات ہوتی ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس و مال جنت کے بدلے خرید لی، یعنی یہ ایک سودا ہے جو اللہ نے اہل ایمان سے کیا۔ بھائی اللہ نے مال بھی دیا، اللہ نے جان بھی دی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ یہ جو سودے کی بات کرتا ہے تو بنیادی طور پر اللہ نے ہمیں ایک اختیار دیا ہے، اور وہ اختیار یہ ہے کہ ہم اپنے مال پر اپنی مرضی سے تصرف کرتے ہیں، اپنی جان پر بھی تصرف ہے، جہاں دل چاہے وقت لگائیں، جس کام میں چاہے اپنے آپ کو کھپائیں، جہاں چاہے صرف کریں۔ جب آدمی اس اختیار کو اللہ کے حوالے کر دے کہ اللہ میرا کوئی جو تو کہے بس اس کے مطابق ہوگا، یعنی اپنے اختیار کو بیچ دے اللہ کے ہاتھ جنت کے عوض میں کہ ہاں جنت چاہیے اور یہ اس راستے پر چل کر ملے گی جو اللہ نے بتایا ہے، تو اس اعتبار سے اس کو اللہ تعالیٰ سودا قرار دیتا ہے کہ انسان اپنی مرضی اپنی خواہش کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتا، اپنے مال و جان پر تصرف نہیں کرتا، بلکہ اللہ کی مرضی کو اس کے احکامات کو مقدم رکھتا ہے۔ یہ ہے سودا کہ جو دنیا میں کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے پیچھے بات گزری ہے کہ اس دن کے آنے سے پہلے یہ کام کر لو، جب تجارت نہیں ہوگی تو تجارت کا جگہ موقع یہی ہے کہ دنیا میں انسان اپنے مال اور جان جو اللہ نے ہی اسے دیے ہیں ان پر اللہ کے حکم کو تسلیم کرے اور اس کے مطابق خرچ کرے، پھر ان کے یہ کام بتائیں، یعنی پھر جب یہ کام کرتے ہیں تو وقت آتا ہے تو قتال کے میدان کا سجانے کا تو وہ بھی کام کرتے ہیں، یعنی ہر معاملے میں۔ تو یہاں پر چونکہ بات ہو رہی تھی پیچھے سے قتال کی چلی آ رہی ہے تو بتایا کہ یہ تقاضا ہے، جن لوگوں نے اپنے مال جان جنت کے بدلے اللہ کو بیچ دیے ہیں تو جو مرحلہ بھی آ جائے، چاہے قتال کا آ جائے چاہے اس کے علاوہ کوئی آ جائے، جو بھی ہے، اب تو یہ اللہ کی رضا کے راستے پر چلنے والے ہیں اور اس جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ کے دین کو غالب کریں، تو یہ اللہ نے ان کے بارے میں بتایا۔ اور پھر جو کہا کہ یہ قرآن اور توریت اور انجیل سب میں یہ وعدہ ہے، تو یہ بات بھی اپنی جگہ پر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاید عیسائیت میں یعنی انجیل کے اندر جو ہے یہ قتال اور سارے مراحل نہیں تھے، یہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ دین کی اقامت کے لیے یہ آخری مرحلے تک چلے جانا۔ اب یہ الگ بات ہے کسی کی زندگی میں یہ آئے اور کسی کی زندگی میں نہ آئے، اگر آ جائے گا تو کریں گے۔ کتنے ہی انبیاء ایسے ہیں کہ جن کی زندگی میں یہ مرحلہ نہیں آیا، اتنے لوگ ان پر ایمان ہی نہیں لائے، ایسے اتنی بڑی جماعت بنی نہیں کہ کافروں کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا، تو اللہ نے ان قوموں پر جو کافر تھے عذاب نازل کر دیا اور ان لوگوں کو بچا لیا۔ تو یہ مرحلہ ہر ایک کی زندگی میں آنا ضروری نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ہے اپنی جگہ پر کہ اقامت دین کے راستے میں یہ مراحل بھی آ سکتے ہیں، تو اس کے لیے آدمی تیار ہے۔ پھر مزید یہ بات بتائی اللہ نے کہ اس کے ساتھ ساتھ کیا خصوصیات ہیں اس سودے کو طے کرنے والے اور اس راستے میں آگے بڑھنے والوں کے لیے، عام زندگی ان کی کیسی ہے، ان کا کردار کیا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں التائبون، اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے۔ یہ اصل ہے لفظ ہے توبہ کرنا۔ توبہ کرنا کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا۔ پلٹنا کہاں؟ معصیت سے اطاعت کی طرف پلٹنا۔ یہ ہمیں اپنی پوری زندگی میں اللہ کی فرما برداری اطاعت اختیار کرنی ہے۔ تو آدمی سے غلطیاں ہوتی ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، اور جب غلطی ہوتی ہے پھر پلٹ کر اللہ کی طرف آتا ہے، جب کوئی کوتاہی ہوتی ہے پھر اللہ سے معذرت کرتا وہیں آتا ہے، یعنی پلٹ کر آتا۔ تو اس لیے کیا کہا؟ بار بار پلٹ کر آنے والے۔ تو اس اعتبار سے کہا کہ التائبون، یہ لوگ جو ہیں اس کے اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، اور پھر اس کے بعد العابدون، اس کی بندگی کرنے والے، اس کی بندگی یعنی عبادت کرنے، غلامی، پوجا پرست، جتنی ساری اطاعت سب چیزیں اس میں ہیں۔ اور پھر الگ سے کہا اس کی تعریف گنگانے والے، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے۔ لفظ السائحون آیا ہے، سائحون کے لیے یہ سیاحت بھی ہے اس سے مراد، یعنی کہ اس کے لیے زمین میں گردش کرنا، اور اس کو بعض لوگوں نے سائمون کی طرف بھی لے گئے کہ سائمون یعنی اس کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا، یعنی روزہ رکھنے والے، تو یہ بھی ایک مطلب ہو سکتا ہے۔ تو سائحون زمین میں گردش کرنے والے، اس کے آگے اللہ کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے بیع کا یہ معاملہ طے کرتے ہیں، یعنی جو انہوں نے سودا کیا اللہ سے۔ اور اے نبی ان مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زیبا نہیں ہے، یعنی ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، جب خواہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ یعنی کوئی مشرک مر جائے تو اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے۔ پتہ ہے اللہ نے طے کر دیا، بتا دیا، پیچھے پڑھ کر آئے ہم، ان اللہ لا یغفر یشرک بہ،
کہ اللہ جو ہے مشرک کے لیے کوئی بخشش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں فیصلہ سنا چکے ہیں، تو مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ فرمایا جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں، ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے جو دعائے مغفرت کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا۔ حق یہ ہے کہ ابراہیم بڑا رقیق القلب اور خدا ترس اور بردبار آدمی تھا۔ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے جب تک کہ انہیں صاف صاف نہ بتا دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضے میں زمین اور آسمانوں کی سلطنت ہے، اسی کے اختیار میں زندگی و موت ہے، اور تمہارا کوئی حامی و مددگار ایسا نہیں جو تمہیں اللہ سے بچا سکے اگر اللہ کی پکڑ میں آ گئے تو۔ آگے فرمایا اللہ نے معاف کر دیا نبی کو اور مہاجرین و انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چلے تھے، مگر جب انہوں نے اس کجی کا اتباع نہ کیا بلکہ نبی کا ساتھ دیا تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ بعض لوگ تو حالات ایسے تھے کہ کچھ دل میں کوئی ایسی بات پیدا ہوئی مگر پھر بھی چلے اہل ایمان یعنی اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کا ساتھ دینے کے لیے، تو جو چیز پیدا ہوئی اللہ نے اسے معاف کیا۔ فرمایا بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت و مہربانی کا ہے، اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کے معاملے کو ملتوی کیا گیا تھا، جبکہ زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بار ہونے لگی، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ کی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے، تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں۔ یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ یہ تین افراد کون ہیں؟ یہ تینوں صاحبان کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تینوں سچے مومن تھے، اس سے پہلے اپنے اخلاص کا بار بار ثبوت دے چکے تھے، قربانیاں دے چکے تھے، مگر ان خدمات کے باوجود جو سستی جنگ تبوک کے اس نازک مرحلے پر ان سے سرزد ہوئی، اس نے گویا کہیے کہ اس اعتبار سے جبکہ کہا گیا تھا کہ سب کے سب نکل کر چلیں اور اس وقت یہ پیچھے رہ گئے تھے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سخت گرفت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس تشریف لائے تو ان سے پوچھا، انہوں نے صاف صاف اقرار کیا، ان کا معاملہ کیا ہے؟ صاف صاف اقرار کیا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، ہم جو ہے بغیر کوئی عذر ہمارے پاس نہیں ہے پیش کرنے کے لیے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ توبہ قبول کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ سسٹم ہے، بعض کے اندر کفارہ ہوتا ہے، بعض کے اندر کوئی حد جاری کی جاتی ہے، یعنی اللہ کا نظام ہے۔ تو یہاں اس بات کو واضح کرنے کے لیے جرم کتنا بڑا ہے کہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہیں، پیچھے رہ گئے، یعنی قتال کے میدان میں نہیں گئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر سزا دی۔ کیا سزا ہے؟ کہ یہاں یہ سزا دی گئی کہ ان کا مقاطعہ کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے اور مسلمانوں سے یہ کہہ دیا کوئی ان سے سلام کلام نہ کرے، یعنی مقاطعہ، ان کا جو ہے بائیکاٹ کر دیا گیا۔ 40 دن کے بعد ان کی بیویوں کو بھی ان سے الگ رہنے کی تاکید کر دی گئی۔ 40 دن گزر گئے، پھر صورتحال یہ ہو گئی کہ مدینے کی بستی میں ان کا حال وہی ہو گیا جو اس آیت کے اندر آتا ہے کہ زمین اپنی ساری وسعت کے بعد باوجود ان پر تنگ ہو گئی۔ 50 دن کے مقاطعے کے بعد ان کی توبہ قبول ہونے کا اعلان ہوا، اور بہرحال پھر اللہ نے ان کو پھر اسی مقام پر واپس لیا۔ تو اس اعتبار سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ معاملات ایسے ہیں جن میں ہمیں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد یا دشمنان دین کے مقابلے میں جب تمہیں ثابت قدمی دکھانی چاہیے، اگر تم پیچھے رہ گئے تو معاملہ خراب ہو جائے گا، معاملہ تو بگڑ جائے گا، پھر اس کا فائدہ کا نقصان ہو جائے گا تمہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو اس مقام پر ہمارے سامنے رکھی گئی ہیں کہ اللہ نے ان اہل ایمان کی مثال بھی دی کہ جو مخلصین تھے اور اللہ ان کے اخلاص کو جانتا تھا، لیکن چونکہ تساہل ہوا، کوتاہی ہوئی، تو یہ ایسا تساہل اور کوتاہی ہے کہ ایسے مرحلے پر جب اسلام کی بقا کا معاملہ ہو، اب جو کوئی تساہل ہوگا تو پھر اس کو گوارا نہیں کیا جائے گا۔ تو جب اسلام کی بقا کا معاملہ آ جائے، جب کفر اور اسلام کے مابین کسی ایسے تصادم کا معاملہ آ جائے، تو بہرحال پھر اب اسلام کا ساتھ دینا، اس کے لیے کھڑے ہونا، قربانی دینا، یہ سب چیزیں مطلوب ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔